बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। कुरान के तज़कियाती मताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुरान मजीद के जिस मकाम का आज हम मुताला करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कैसे हमारे जो तफसीर बिल रवाया का स्कूल है और जो फ़राई स्कूल है उसने इन आयतों को इंटरप्रेट किया, जो हम आज स्टडी करेंगे, और किस तरह से वो अपनी अप्रोच के हवाले से दे आर ऑलवेज ट्रू टू देयर अप्रोच। और ये मकसद भी यही है कि आपके सामने ये जो एक मुमारसत आपके अंदर ये पैदा हो कि जब भी आप कुरान मजीद का मुताला शुरू करें और उसको तकावुल से पढ़ना शुरू करें, तो ये इंसान को जो कलाम इलाही की समझने की जो एक पूरी काविश है, इसकी पूरी तारीख है, जो सहाबा के दौर से चली आ रही है, और ज़ाहिर है कि जो क़यामत जारी रहेगी, उस रवायत से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हों, उस रवायत को आप हज़म करें, उस रवायत के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी आप समझें, और इसके साथ-साथ अपने आप को भी कुरान मजीद के हवाले से गौर व फ़िक्र के लिए तैयार करें। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर गौर व फ़िक्र आप जब भी करते हैं, आपको जो इसकी गहराई है, इसकी जो डेप्थ है, उसका अंदाज़ा इससे होता है कि हर मर्तबा जब आप कुरान मजीद को उसी मकाम से खोलते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको एहसास होता है कि बाज़ चीज़ें थी जो नज़रअंदाज हो गई हैं या ओवरलुक हो गई, जो अब नए मुताले में सामने आ रही हैं। और इसमें जो जिस चीज़ को आप यूँ समझ लें कि जो स्टिमुलेट करती है, जो महमेज़ देती है आपके इस पूरे मुताले को, वो यही है कि कैसे कलाम इलाही को मुख्तलिफ जो तरीके रहे हैं समझने के, मुख्तलिफ लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है समझने के हवाले से, वो क्या-क्या रहे हैं, और उनके हवाले से आप ये जानें कि कुरान मजीद के जो मतालिब हैं, वो किस तरह से डिटरमिन किए जाते रहे हैं, और किस तरह से आपके अंदर एक मज़ीद अर्ज पैदा होती है बाज़ दफ़ा कि अगर आप किसी अप्रोच से या किसी इंटरप्रिटेशन से मुतमिन ना हो, तो आपके अंदर मज़ीद जुस्तजू का एक दायरा पैदा होता है। मैं ये ऐसे एक से ज़ायद मर्तबा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस अप्रोच में और साइंटिफिक अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच, जिसको हम साइंस की अप्रोच कहते हैं, जिसमें कायनात को स्टडी किया जाता है, उसमें भी असल में कायनात को इंटरप्रेट किया जाता है। वो वर्क ऑफ गॉड है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। दोनों के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, वो उसके माहिरीन करते हैं, और बाज़ दफ़ा उसमें तकावुल भी होता है, उसमें जो आने वाले लोग हैं वो मज़ीद कंट्रीब्यूट करते हैं, और पिछली इंटरप्रिटेशंस के अंदर या प्रिसिजन पैदा करते हैं या कोई नया पहलू पैदा करते हैं, और अगर उनकी जो कोई नई इंटरप्रिटेशन है, इट डज़ नॉट स्टैंड टू द टेस्ट ऑफ टाइम, तो वो रद्द हो जाती है। तो जो साइंटिफिक तरीका है वर्क ऑफ गॉड को इंटरप्रेट करने का और वर्ड ऑफ गॉड को इंटरप्रेट करने का, वो जो मिनहाज आप कह लीजिए, जो तरीका है, वो एक ही है। और इसी वजह से साइंस में और मज़हब में, या यूँ समझ लीजिए कि कायनात के इल्म में और कुरान के इल्म में, इन दोनों को डिसाइफर करने में जो हर्मेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड है, यानी समझने के जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड हैं, तरीके जो इन्वॉल्व्ड हैं, वो अपनी नेचर, अपनी अप्रोच में यकसा हैं, और उनके अंदर जो गौर व फ़िक्र करके जो नतीजा सामने आता है, जो दलाइल पे मबनी होता है, वो दलाइल ही हैं जो फैसला कुन हो जाते हैं। चुनांचे कायनात की स्टडी में जब मिसाल के तौर पे न्यूटोनियन फिजिक्स ने एक मकाम पे इस कायनात को इंटरप्रेट किया, और उसके बाद जब उसकी नारसाई के कुछ पहलू मालूम हुए माइक्रो लेवल पे, बल्कि बिल्कुल सुपर माइक्रो लेवल जो होता है उस पे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि फिर बाज़ और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस ने माइक्रो लेवल पे कायनात को समझने के लिए कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो अपनी की, और ये सिलसिला ताहाल जारी है और तादेर जारी रहेगा, ता क़यामत जारी रहेगा। इसलिए कि आप कभी भी डेफिनिटिव नहीं हो सकते कि आखिरी इंटरप्रिटेशन। तो बिल्कुल ऐसे ही कुरान मजीद को समझने का जो एक मामला है, ये तादेर और ता क़यामत इसको जारी रहना चाहिए। इसलिए कि खूब से खूब तर की जो तलाश है, वो इंसान को जहाँ लेके जाती है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ द फाइनल वर्ड या दिस इज़ द फाइनल इंटरप्रिटेशन। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर अगर आप अपना हिस्सा और अपने मुताले को ऐसे ही रिफ्रेश रखेंगे कि अफराद के हवाले से जो नुक्ता है नज़र आपके सामने आते हैं दलाइल की बुनियाद पे, उनको आप दलाइल की कसौटी पर परखते रहेंगे, तो आप इस स्टडी को एंजॉय करेंगे। ये स्टडी आपके अंदर सरायत करेगी, और आप ये महसूस करेंगे कि आप खुदा की जो बनाई हुई स्कीम है, उसमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं, और मकसद भी यही है। और फिर ख़वातीन आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा कि वो खुदा तक पहुँचने की ये दोनों सीढ़ियाँ हैं, यानी कायनात का जो मुताला है और कुरान का मुताला है, ये दोनों आपको असल में आपके क्रिएटर की तरफ लेके जाते हैं। और जितना आपका ये माइन्यूट मुताला होता चला जाता है, उतना ज़्यादा आप अपने क्रिएटर की जो सन्नाई है, उसकी जो कार फरमाई है, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं,
اور آپ یہ ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کس طرح سے خدا تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا، اور اسی کائنات کو کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہی ایک دن تبدیل ہو کے آخرت کا جو سٹف ہے وہ بن جائے گی۔ یہ جو آپ کو ملینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں جو ڈھنڈار پڑی ہیں، بالکل ان انہیبیٹڈ ہیں ان میں سے بہت ساری، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کا پورا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کا بھی یہ جواب دے کے بتایا کہ دیکھیے یہی وہ سٹف ہے جس نے آخرت میں ایک دنیا میں کنورٹ ہو جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو ایک پوری کائنات کی اسکیم ہے، اس میں یہ بات کہ اس نے 7 کائناتیں بنائی، ان میں سے 7 زمینیں تھیں، اور ان 7 زمینوں کے اندر زندگی دی، تو یہ خدا کی اپنی اسکیم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بقیہ کا جو ایریاز ہیں یا بقیہ جو ہیونلی باڈیز ہیں اگر وہ ان انہیبیٹڈ ہیں تو وہ بے مقصد ہیں۔ سو یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کہ جو آپ کو پھر خدا کے قریب لے کے جاتی ہے، اور ہمارے اس مطالعے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے خدا کی اس اسکیم کے بھی اپنے اندر ادراک پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمارے اندر یہ پیاس اور زیادہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے اور آگے جانا ہے، اور ڈیپ جانا ہے، اور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور جتنا ہم اس کا مطالعہ کریں گے یہ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ منزل ہے، یا یہ وہ رستہ ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ وہ پیاس ہے جو کبھی شاید بجھ نہیں سکتی۔ اس پیاس کو اپنے اندر لگائے رکھنا اور آگے بڑھتے چلے جانا، یہی ہمارے اس سیشن کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر یہ ایک ارج جو ہے یہ مستقل طور پہ برقرار رہے۔ جس مقام کو خواتین حضرات آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کو ہم روزے کی آیات کہتے ہیں، بڑی مشہور آیات ہیں، اور چونکہ ان کو سمجھنے میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہوا ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہاں جو اختلاف کی نوعیت ہے اس نے کیا شکل اختیار کی، اور کس شکل میں ہم نے روزے کے حوالے سے بعض چیزوں کو اپنے اندر اگر سمجھا یا ان کے اندر کوئی نقطہ مطلب پیدا کیا تو اس کے وہ کیا پہلو ہیں۔ اگرچہ یہ اکیڈیمکلی ان آیات کو ہم اب یوں کہہ سکتے ہیں جس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد اس سے وہ ہیں کہ جو صرف اکیڈیمک ہے، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی آیتیں ہیں جو منسوخ ہو گئیں، اور ان کی جو ناسخ آیتیں ہیں جو آگے وہ آ رہی ہیں، وہ ایک لحاظ سے یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید نے ابتدا میں روزے کا حکم کیسے دیا گیا اور اس کی کیا نوعیت تھی، اور بعد میں اس کو منسوخ کر کے جو نیا اس میں پہلو پیدا کیا وہ کیا تھا۔ تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ناسخ و منسوخ کے جو پہلو سے جو بحثیں ہیں، اس کے اندر یہ ایک بہت اہم بحث ہے کہ آپ قرآن مجید کے اس پہلو کو بھی سمجھیں۔ یہ ذہن میں رکھیے جب آپ اس حصے کا مطالعہ کریں کہ یہاں پہ قرآن مجید کا جو ایک خاص اصول ہے وہ آپ کو کار فرما نظر آئے گا، اور 2 یا 3 اور مواقع پہ بھی جہاں پہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ کی جو آیات ہیں جو زیر بحث ہیں ان میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ صدقے والی آیت جو سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ مجادلہ جو قرآن مجید کی 58 سورہ ہے، وہاں پہ بھی یعنی یہ کہا گیا کہ آپ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں ملنا ہے تو آپ نے انفاق کرنا ہے، اور بعد میں پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام ہے سورہ انفال میں کہ جہاں یہ کہا گیا کہ جہاد کے لیے کفار کے ساتھ جو ایک تناسب ہے وہ 1:10 کا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا جنگ بدر کے بعد کہ جب مسلمانوں کی ایمانی قوت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی کہ اب یہ 1:2 سے لڑائی جو ہے وہ فرض ہوگی۔ پہلے تو 1:10 اگر معاملہ تھا تو جہاد کو آپ کو انڈرٹیک کرنا تھا۔ تو یہ تینوں جو مقام، اور یہ تیسرا مقام جو ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں یہ بھی اسی قسم کا ہے۔ تو یہ تینوں مقامات جو ہمارے ہاں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 میجر مقامات ہیں جہاں پہ قرآن مجید میں نسخ ہوا ہے، وہاں جو ایک کامن چیز آپ کو نظر آئے گی، ایک چیز جو کہ تینوں جگہوں پہ کامن ہے، وہ یہ کہ ناسخ اور منسوخ جو دونوں آیتیں ہیں وہ بالکل ایڈجیسنٹ پڑی ہوتی ہیں۔ They always lie adjacent to each other. It's not کہ وہ نص جو ہے وہ کہیں اور جا کے ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئے، بلکہ ناسخ و منسوخ یعنی abrogating verses and the abrogated verse both they lie immediately adjacent to each other. ایک ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے قرآن مجید نے اس چیز کو تدریج سے نافذ کیا، اور پھر بعد میں جب یہ دیکھا کہ اس تدریج کا کوئی پہلو ایسا تھا کہ جس میں حکمت کا فرما تھی کہ اس کو کسی وجہ سے تبدیل کیا جائے تو اس کو منسوخ کیا گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ناسخ و منسوخ کا جو قرآن مجید میں پورے کا پورا یونرا ہے، اس کی جو 3 یہ نمائندہ ایریاز ہیں، جس میں ایک ہم آج مطالعہ کریں گے، اس میں ہمیشہ جو منسوخ شدہ آیت ہے وہ پہلے آتی ہے، ناسخ اس کے فوراً بعد آتی ہے۔
اور اس کے بارے میں وہ ایک ماڈیفیکیشن پیش کرتی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا پرائمری مقصد کیا تھا اور یہ اس کو جو ریپلیس کیا گیا اس کی ریپلیسمنٹ کی کیا وجہ ہے. تو یہ ایک ایسی آپ کہہ لیجیے کہ جسٹ این امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ نیڈس ٹو بی نوٹڈ. سو آئیے ہم اب ان آیات کا مطالعہ بھی شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کا کیا ترجمہ پیش کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم جناب مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کا جو عربی متن ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. چند روز ہیں گنتی کے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا. پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. تو آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کلاسیکل موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ شروع میں جب روزے کی آیات نازل ہوئیں تو جو لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تھے ان کو یہ آپشن دی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو فدیہ دے کے اس معاملے میں وہ روزہ نہ رکھیں. لیکن جیسے کہ ان آیات میں ہم تفصیل اب اس کی پڑھیں گے کہ اس کے پیچھے جو وہ حکمت کیا تھی کہ کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. سو یہ بنیادی طور پہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بھی روایات سے ہے. اس کو روایات نے کیسے بیان کیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ ہم کوئی تفصیل سے کامنٹ کریں، یوں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس پورے مقام کو جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو کیسے سمجھا. سو اب میں آپ کے سامنے استاذ امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن سے اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. کہ ایمان والو، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر دے. اور جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکیں ان پر ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے. جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ یہاں ان دونوں اپروچز کے اندر اور ان دونوں ترجمے میں ایک نمایاں فرق ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جو اپروچز ہیں وہ قرآن مجید میں جیسے کہ اس مقام کا ترجمہ کر رہے ہیں اس سے جو منسوخ شدہ آیت ہے جو ظاہر ہے ہم اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ایک بالکل مختلف انٹرپریٹیشن دونوں طرف سے ہمیں پیش کر رہی ہیں. اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی جو استدلالات کو پڑھیں، یہ دیکھیں خواتین حضرات کہ اس کے اندر جو چیزیں آپ کو ہم نے سمجھنے کی ہیں وہ تین جگہ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنا ہے. یہ جو خاص ترجمہ ہے جہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ منسوخ شدہ آیت جو ہے وہ ایک نیا مفہوم پیدا کر رہی ہے. یہ وہ ہے جس کو آپ نے آیت نمبر 184 سے کے طور پہ پڑھا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یعنی اگر مریض اور مسافر ہے تو اس کو پھر کیا کرنا ہوگا، اور وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب کیا ہے. لیکن اس سے قبل جو دو اور ایریاز ہیں جس کو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں وہ یہ ہے یعنی وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ کچھ لنگوسٹک بحثیں ہیں جو ہمارے دونوں اپروچز میں ہوئیں، اور میں وہ چاہتا ہوں کہ ان لنگوسٹک بحثوں کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ یہ دونوں ایسی بحثیں ہیں کہ جو ان آیات کو سمجھنے میں آپ کے لیے آپ کو معاون ثابت ہوں گی. جو پہلی بحث ہے اس کو استاذ امین احسن اصلاحی نے کیا ہے اپنی کتاب اپنی تفسیر تدبر قرآن میں، اور وہ صوم کے مفہوم سے متعلق ہے، یعنی صوم کا جو مطلب ہے یعنی روزہ جس کو ہم ظاہر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو میں اس میں بھی انہوں نے یوں کیا ہے کہ اپنے استاذ امیر الدین فراہی کی جو کتاب ہے اصول الشرائع، یہ کتاب چھپی نہیں ہے، یہ کتاب ان کی نامکمل کتابوں میں سے ہے. لیکن آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جو قرآن مجید کی احکام کی آیتیں ہیں جہاں پہ کوئی حکم مستنبط کرنا ہوتا ہے تو استاذ امیر الدین فراہی نے کچھ فصلیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے بعض مقامات پر
اپنی جو احکام کے حوالے سے انٹرپریٹیشن ہے ان کو بیان کیا ہے. تو استاذ امین احسن اصلاحی اس مقام پہ بھی اپنے استاذ کی اسی کتاب اصول و شرائع جو میں نے کہا کہ چھپی نہیں ہے، لیکن آپ میں سے جو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ ان پبلش فارم میں ان کی جو ویب سائٹ ہے حمیدالدینفراہی.org پہ یہ کتاب جو ہے اپنے مسودے کی شکل میں موجود ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جو پہلی بحث ہے وہ صوم کے لفظ سے ہے، اور یہ بحث جیسے میں نے کہا میں تدبر قرآن سے اس کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں جو خود ماخوذ ہے استاد حمید الدین فراہی کی کتاب اصول الشرائع سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صوم اور صیام مصدر ہے، مصدر جس کو پارٹیسپل کہتے ہیں، جو کسی نہ چیز کے کرنے کا مفہوم پیدا کرے. تو اچھا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ صوم کے لغوی معنی ہیں کسی شے سے رک جانے اور اس کو ترک کر دینے کے، یعنی ٹو اسٹاپ فرام سم تھنگ، یعنی ٹو ایبسٹین فرام سم تھنگ سارے صوم. لیکن وہ آگے دیکھیے جو اس کی لغوی بحث وہ کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے یہ محاورہ ہو کہ سام الفرس صومن، یعنی ایک عام عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھوڑے نے چارہ زیادہ نہیں کھایا، یعنی گھوڑے نے چارہ زیادہ نہیں کھایا. اور پھر انہوں نے استاد حمید الدین فراہی کی اس کتاب کو کوٹ کرتے ہوئے عربی کا شعر پیش کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ دیکھیے وہ جو گھوڑے ہیں کہ جن کو بھوکا رکھا جاتا تھا فار دیئر ٹریننگ، ان کو مشقت سے گزارا جاتا تھا، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ روزے سے ہیں، ان کو صوم کا لفظ دیا جاتا تھا. تو اس کے بعد وہ انہوں نے یہ مصرع لکھا ہے کہ خیل و صیام و خیل و غیر صائمہ، یعنی ایسے خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی ایسے گھوڑے کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، گویا کہ they have abstained from eating. تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بہت سے بھوکے اور بہت سے آسودہ گھوڑے میدان جنگ کے غبار میں کھڑے تھے اور دوسرے بہت سے اپنی لگامیں چبا رہے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ بھوک کی وجہ سے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انہوں نے بیان کیا، اور اپنی تحقیق کو جب انہوں نے بیان کیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 4-5 لائنیں انہوں نے اصول الشرائع میں لکھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو پیاس اور بھوک کا عادی بنانے کے لیے باقاعدہ ان کی تربیت کرتے تھے تاکہ مشکل اوقات میں وہ زیادہ سے زیادہ سختی برداشت کر سکیں. اسی طرح وہ اپنے گھوڑوں کو تند ہوا کے مقابلے میں بھی تربیت دیتے تھے. یہ چیز سفر اور جنگ کے حالات میں جبکہ ہوا کے تھپیڑوں سے سابقہ پیش آ جائے بڑی کام آنے والی تھی. اور پھر انہوں نے مزید کچھ اشعار کوٹ کیے اور یہ بتایا کہ کیسے عربی زبان میں صوم کا جو لفظ ہے یا ایسا سائم کا جو لفظ ہے وہ اس گھوڑے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے چارہ نہیں دیا جاتا، جس کو مشقت کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ یہ بیکم اسٹرانگ اینڈ ٹف. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ امر ملحوظ رہے کہ اہل عرب تشبیہ کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے عام تجربے میں آئی ہوں. ان کو نادر چیزوں کی تلاش نہیں ہوتی. الغرض گھوڑوں کے صوم کے بارے میں اشعار اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے کلام عرب سے بہت سارے اشعار کوٹ کیے ہیں کہ وہ یعنی ان گنت ہیں. اور اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی سے جو لفظ ہے وہ سائم بنا ہے، سائم یعنی روزہ رکھنے والا. یہ کہا کہ اس کے معنی اس شخص کے ہیں کہ جو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جائے. اس کے لیے کچھ مخصوص ظاہر شرعی حدود موجود ہیں. تو یہ بیسکلی انہوں نے اس لفظ کی جو ایک ایٹمالوجی کو ٹریس کر کے بتایا کہ دیکھیے کیسے کوئی لفظ ہے وہ اپنی اوریجن میں ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اسی سے قرآن مجید نے اس کو خاص کر دیا اس مفہوم میں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر جب پابندی عائد کرتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں اور ازدواجی تعلق کے معاملے میں. تو یہ ایک ایسی بحث ہے خواتین حضرات جو لغوی لحاظ سے ہمیں قرآن مجید کے اس لفظ کے استعمال کے بارے میں پتہ دیتی ہے. اب ہم دوسری بات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایام معدودات. میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ذرا ڈسپلے کر دوں قرآن مجید کا جو حصہ. یہ دیکھیے پہلا حصہ تو یہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہاں تک ہم نے ظاہر ہے کہ صوم کے لفظ میں چونکہ ایک اہم اشارہ تھا اس کی لنگوسٹکس کے حوالے سے، اس کی ہم نے ایک تفصیل پڑھی جو استاد حمید الدین فراہی نے اپنی کتاب اصول الشرائع میں بیان کی ہے. اب ایک اگلی بحث ہے جو لوگوں کے یہاں پیدا ہو گئی، اور وہ یہاں سے پیدا ہوئی کہ یہ الفاظ ہے نا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. اب اس سے سوال پیدا ہوا کہ گنتی کے ان چند دنوں سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مفسرین میں اس میں اختلاف پیدا ہوا، اور پھر ابن جریر طبری نے اس اختلاف کو اپنی رائے کے لحاظ سے پیش بھی کیا اور بتایا کہ دیکھیے اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ جس سیاق میں آیا ہے اس میں مراد یہ رمضان کے روزے ہی ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ بعض اور لوگوں نے اس سے یہ مراد بھی لیا کہ یہ وہ جو روزے 3 دن میں رکھے جاتے تھے مہینوں میں ہر مہینے، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس حصے کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں.
یہ الفاظ یہ کہ گنتی کے چند دنوں سے یہاں کیا مراد ہے، یعنی ایام و معدودات سے کیا مراد ہے؟ تو ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہر مہینے کے 3 روزے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر ماہ یہی 3 روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک مفسرین کا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہاں مراد وہ جو مہینے کے 3 روزے ہر مہینے رکھے جاتے تھے ایام بیز میں، ایام تشریق میں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جب کہا گیا کہ ایام معدودات یہ چند روزے ہیں تو مراد یہ کہ وہ 3 روزے ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ پھر آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو ایک جو مفسرین کا گروہ ہے وہ ایام معدودات سے یہ کہتا ہے کہ جو کتب علیکم الصیام ہے، یہاں رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں بلکہ مہینے میں جو 3 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ خود تفصیل کرتے ہیں ابن جریر طبری جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں فرض روزوں کی حیثیت صرف رمضان کے روزوں ہی کو حاصل تھی۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں جو 3 روزے رکھتے تھے ان کی حیثیت فرض روزوں کی نہیں تھی بلکہ وہ نفل روزے تھے۔ تو دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے اس کو ہم وہ 3 روزوں یا ایام بیس کے روزے یا ایام تشریق کے روزے نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کو کبھی فرض ہونے کی حیثیت حاصل ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ تو کہتی ہے کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو روزے اگر فرض کر دیے گئے ہیں اور اس سے ایام تشریق کے روزے مراد دیے جائیں تو یہ وہ کہتے ہیں درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو روزے تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پر رکھتے تھے اور وہ نفلی روزے تھے، لہٰذا اس سے ایام بیس کے روزے یا ایام تشریق کے روزے مراد نہیں ہو سکتے۔ اب ابن جریر طبری اور ان کے استاد میر حسن اصلاحی، اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو روایتی جو تفسیر بالروایا کے جو پروپوننٹس ہیں اور جو تفسیر فرائی اسکالرز جس طرح سے پیش کرتے ہیں، یہاں ان کی انتہا ہو جاتا ہے اس تشریح میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حصہ بھی تھوڑا سا آپ کے یہاں پڑھ دوں، کیونکہ یہ حافظ ابن جریر نے اس کو جیسا بیان کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حق سے قریب تر بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد رمضان کے روزے ہیں، یہ وہی مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی قابل اعتماد روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے روزوں کے سوا کوئی اور روزہ فرض کیا گیا ہو۔ یہ وہی بات ہے جو رمضان کے روزوں سے منسوخ ہوا ہو۔ ظاہر ہے پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا نا کہ یہ پہلے تو وہ 3 روزے تھے، اس کے بعد آپ رمضان کی جو آیتیں ہیں وہ الگ سے نازل ہو کے انہوں نے ان روزوں کو پھر منسوخ قرار دے دیا گیا ہو۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا سیاق و سباق خود اس پر دلیل ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ خود ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو ہمارے روایتی اسکالرز یا تفسیر روایت کے اسکالرز بھی بعض مواقع پہ نظر انداز نہیں کرتے۔ تو یہ میں آپ کو ابن جریر طبری کی کچھ حصے کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں دلیل وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، روایت سے نہیں لے کے آ رہے جیسے کہ ان کا عام طور سے طریقہ رہا ہے، بلکہ یہاں وہ کانٹیکسٹ سے لے کے آ رہے ہیں، یعنی کنٹری ٹو دیئر اپروچ۔ یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاق و سباق ہے اس سے وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آیت کا سیاق خود اس پر دلیل ہے کہ جو روزے ہم پر فرض ٹھہرائے گئے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں، کوئی اور روزے نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل وہ کیا دے رہے ہیں کہ دیکھیے آیت آگے کیا آیت آ رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ الفاظ ان ایام کی بلا کسی اشتباہ کے تعین کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ نے دونوں آیتیں اس وقت آپ کے سامنے ظاہر آپ ہم نے پڑھی ہیں، اس کے فوراً بعد جو آیت آ رہی ہے وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے الفاظ ہیں، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ رمضان کے سوا کوئی دوسرے روزے مسلمانوں پہ فرض تھے جو رمضان کے روزوں سے منسوخ ہوئے، ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے کے حق میں کچھ ثبوت پیش کریں، کوئی ایسی روایت پیش کریں جو حجت بن سکے۔ یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے خود یعنی سیاق و سباق کی روشنی میں کہا کہ ایام معدودات سے اور کوئی مطلب ہو نہیں سکتا، اور یہ اس لیے اس کو کیونکہ دیکھیں اشتباہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے نا گنتی کے چند دن، تو ایک ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند دن سے مراد تو چند دن ہونے چاہیے، 2 4 5، تو 30 دن اب آپ جب کہتے ہیں چند دنوں میں ان کو چند دن مراد لے لیا جائے، شمار کے چند دن، تو یہ ہے جس کی وجہ سے پھر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں پہ 3 روزے مراد ہیں جو ایام تشریق کے ہیں، اس لیے کہ 30 کا جو لفظ ہے یہ چند کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس کے جواب میں دیکھیے اس کو پھر محاکمہ کیا استاد میاں حسن اصلاحی نے، اب یہ کہا کہ دیکھیے یہاں پہ جب یہ کہا گیا ایام معدودات، اور ابن جریر طبری نے بھی جب یہ کہا کہ یہاں 30 دن سے مراد رمضان کے روزے ہی ہیں، تو یہ جو معدودات کہا گیا کہ گنتی کے چند دن ہیں، تو اگر آپ اس کو
قرآن مجید کے سیاق میں رکھ کے دیکھیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ 360 دنوں کے مقابلے میں 30 دن کہا جا رہا ہے نا. گنتی کے جب کہا جاتا ہے کہ گنتی کے چند دن، تو وہ آپ اصل میں 3 دن کا لفظ سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ایک مہینے کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے. تو the word ایام معدودات is not being spoken in the background of a single month. یعنی اگر ایک مہینے کے بارے میں بولوں گا تو میں اس کے ریفرنس سے بولوں گا تو میرے لیے ظاہر ہے میں 3 دن میرے لیے ایام معدودات بالکل ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مہینے کے ریفرنس سے بولا ہی نہیں جا رہا بلکہ یہ سال کے ریفرنس سے بولا جا رہا ہے، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ سال کے مقابلے میں فرض کیے گئے ہیں نا. یعنی 11 مہینے فرض نہیں ہے کوئی روزہ اور ایک مہینہ فرض کیا گیا. تو ایام معدودات کی جو ترکیب ہے this is not something which is spoken with reference to a single month of 30 days. کیونکہ that would of course warrant the fact کہ 3 دن ہی آپ 4 دن مانے تب، کیونکہ 30 کے مقابلے میں 3 دن یا چند دن ہی وہ صحیح فگر ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہاں مراد ہے رمضان کے روزے جو ہیں وہ 360 دن جو سال کے پورے ہیں یا 366 دن ہیں ان کے مقابلے میں یہ وہ دن ہے. بلکہ اگر ہم اس کو ظاہر ہے کہ قمری مہینہ مانتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم جو ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اس کو اگر آپ سامنے بھی رکھ لیں تب بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. سو دس از اسپوکن ود ریفرنس ٹو دی ریسٹ آف دی ایئر. تو دس ڈز ناٹ آئی مین ٹیل ان اینی وے کہ یہ معدودات کا جو ورڈ ہے، یعنی جب میں کہوں گنتی کے چند دن تو مجھے اس سے مراد بس چند دن ہی رہنے پڑیں گے جو 3-4 دن یا 5 دن بنتے ہیں. نہیں، یہ 30 یعنی دن ہیں جو 360 کے مقابلے میں بولے گئے ہیں، تو 360 کے مقابلے میں 30 چند دن ہی ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل فیصلہ کن بھی ہو جاتی ہے. اور پھر جیسے ابن جریر نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہاں آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ تو ہے ہی رمضان کا ذکر. جب یہ کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہاں نہ ایام 20 کے روزے ہیں نہ ایام تشریق کے روزے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن خالی ہے کہ جس میں ایام 20 کے روزوں کا تذکرہ اس طرح سے کیا جائے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ تھا، ان کا اپنا عمل تھا جس سے ہمیں واضح ہوا. تو اب خواتین حضرات وہ تیسرا اہم مسئلہ ہے جو جس کا تعلق ناسخ و منسوخ سے ہے، جس کے بارے میں اب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. یوں آپ اس کو خلاصہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں مفسرین نے اس کو کیسے ڈرائیو کیا ہے. یعنی جو ہمارا جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور سے جو روزہ رکھنے کے بارے میں تدریج اختیار کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ روزہ اگر آپ پہ فرض کیا گیا ہے لیکن شروع میں اگر آپ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، کچھ بھی نہ کریں، تو آپ فدیہ دے سکتے ہیں. اور یہ پھر اس کے بعد آیتیں نازل ہوئیں جنہوں نے ان آیات کو منسوخ کیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں، اب روزہ رکھنا ہی ضروری ہے. لیکن اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس تفسیر کو نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے نہ صرف کے خلاف ہے سیاق و سباق کے، بلکہ الفاظ جو کہ قرآن مجید میں درج ہیں ان کے بھی خلاف ہے. لیکن وہ تنقید ابھی میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کرتا ہوں. پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ مفتی شفیع نے جب اس کا یہ ترجمہ آپ کے سامنے جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں جب انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، تو بلکہ شاید اس کی میرے پاس یہاں پہ سلائڈ بھی ہوگی، جی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ تفصیل کیا لکھی ہے تاکہ ان کا استدلال پہلے ان کے اپنی زبان سے سامنے آ جائے. دیکھیے یہ ان کا استدلال ہے. اصل میں یہ تفسیر ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی، یعنی یطیقون کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ کہ جس میں اس چیز کی طاقت ہے. اب یہ ہو کی جو ضمیر ہے، یعنی ہو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اس چیز کی طاقت ہے. یہ الفاظ جو ہیں وہ یعنی ظاہر ہے کہ مابین نزاع ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. کچھ لوگ اس سے مراد روزہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے مراد کھانا لیتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں آگے جا کے. ابھی آپ ذرا ان کی تفصیل پڑھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی جو حصہ ہے اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں بتائے گئے کہ جو لوگ مریض و مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے ان کا دل نہیں چاہتا، تو ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کریں. اس کے ساتھ اتنا فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو. اب وہ دیکھتے ہیں یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا. اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے یعنی من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ ظاہر ہے آگے آیتیں آ رہی ہیں، تو اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا. یعنی یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، مراد یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں اس کی وہ تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا. صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی اجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں، اور اس کے بارے میں جساس جو کہ حنفی فقیہ ہیں، اسکالر ہیں، ان کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ
حکم منسوخ تو ہو گیا ہے لیکن بوڑھے لوگوں کے لیے کوئی منسوخ نہیں ہوا، بوڑھے لوگوں کے لیے اب بھی یہ برقرار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو فدیہ دے دیں۔ ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی، جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے، اور اس کو پھر وہ تفسیر مزری اور ابوبکر ابن جساس ان کی احکام القرآن ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ حنفی اسکالر ہیں، ان کی انہوں نے تشریح پیش کی۔ اور دیکھیے اب انہوں نے اپنی بات کو جب پیش کیا تو ساتھ ہی اس کو موقع کیا، جیسے کہ تفسیر بالروایا کے اسکول کے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو کچھ احادیث سے اس کو کرابریٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت یعنی وعلی الذین یطیقونہ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شاہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو منسوخ کو کرنے والی، یہ ناسخ آیتیں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ کرام کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ اختیار ختم ہو گیا، اور اب یہ کہا گیا کہ طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہے، یعنی اگر آپ کے پاس اس کی طاقت ہے تو آپ کو روزہ لازماً رکھنا ہے، اب آپ فدیہ نہیں دے سکتے۔ یہ یہاں تک تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ مفتی شفیع نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو اب آپ حافظ ابن کثیر نے جس کو کیونکہ اس کو بیان بھی کیا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس پہ کیا لکھا ہے، کیونکہ ابن کثیر نے اس میں زیادہ تفصیل بیان کی ہے۔ یہ آپ نچلا حصہ دیکھ رہے ہیں روایت کا، بالکل نیچے سے اگر آپ کوئی 7ویں 8ویں لائن میں دیکھیے تو یہ وعلی الذین یطیقونہ ایک مرتبہ پھر آپ کو نظر آئے گا اس کی عبارت۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ اور حضرت سلمہ ابن عقبہ یہ وہی جس کا حوالہ بھی مفتی شفیع صاحب نے بھی دیا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد آیت اتری اور یہ منسوخ ہوئی۔ یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد ابھی دیکھیں کہ حضرت ابن عمر اس کو منسوخ کہتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اب جو دوسری آیتیں اتری ہیں اس نے ان کو منسوخ کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، مراد سے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جیسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ سرے سے آیتیں منسوخ ہی نہیں ہوئی، بلکہ یہ شروع کی آیتیں ہیں یہ ہیں ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو روزہ سرے سے رکھ ہی نہیں سکتے، جیسے بوڑھے لوگ ہیں، یعنی ان کے لیے تو کبھی بھی یہ موقع نہیں ہوگا کہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ اس وجہ سے یہ مستقل طور پہ وہ آیت موجود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ جو شروع میں یہ آیتیں ہیں یہ ناسخ و منسوخ یہ ہے ہی نہیں، یہ بتایا یہ گیا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان پہ یہ جو فرض ہے یہ ساقط کر دیا گیا ہے، وہ فدیہ دے دے تو وہ کافی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں رمضان میں گیا، دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ کمزور بوڑھے کے لیے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو اور تندرست ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں، بلکہ اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں ایسے بوڑھے معمر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکیں اور ان پر قضا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو آیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر وہ غریب لوگ ہیں پھر تو ظاہر ہے قضا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہیں تو پھر کیا ان کو کفارہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف، اور یہ پھر امام شافعی کا وہ اختلاف بیان کریں، لیکن اس وقت یہ ہماری بحث سے براہ راست متعلق نہیں ہے۔ یعنی ہمارا اس وقت جو مقصد تھا وہی جاننے کا، یہ جو کلاسیکل اسکالرز میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو آگے والی آیتوں نے ان کو منسوخ کر دیا، شروع میں کہا گیا تھا اگر آپ چاہیں روزہ رکھیں تو چاہے نہ رکھیں۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے معاملہ ہی نہیں ہے، یہ آیت ہی اصل میں ان لوگوں سے متعلق ہے جو بوڑھے کمزور اور معمر افراد ہیں، تو وہ تو چاہے آج ہو اور چاہے وہ بعد میں ہو ان کے لیے تو روزہ سرے سے تھا ہی نہیں، یعنی ان کے لیے تو فدیہ ہی تھا۔ لہٰذا یہ شروع کی جو آیتیں ہیں یہ صرف بوڑھے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو اس سلسلہ کلام کے بعد آ رہی ہیں وہ اصل آیتیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیے اب جو آپ کے روزے ہیں یہ ہر حال میں فرض کر دیے گئے ہیں، البتہ جو معمر افراد ہیں ان کے بارے میں ایکسیپشن پہلے ہی بیان ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے پورا موقف آپ یوں سمجھ لیجیے ہمارے کلاسیکل اسکالرز کا۔ اور چونکہ خواتین حضرات انہوں نے ایک روایت کو اس کی بنیاد بنایا ہے، بلکہ دو روایتوں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ روایت کے سامنے آ جائیں اور ان کا حال بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ روایت میں نے اگرچہ ترجمہ نہیں کی ہے لیکن آپ یوں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ روایت ہی اصل میں اگرچہ بخاری میں ہے لیکن یہ روایت ایک مجہول طریقے سے بیان ہوئی ہے، چونکہ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روایت ابن ابی لیلہ سے، اور اس میں دیکھیں اگر آپ پہلا ہی اس کا لائن دیکھیں تو اس میں الفاظ ہیں کہ حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل رمضان
وشق علیہم فکان من اطعم کل یوم مسکینا ترک الصوم ممن یطیقہ ورخص لهم فی ذلک فنسختها وان تصوموا خیر لکم فامروا بالصوم. یعنی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کون کر رہا ہے. ابن ابی لیلہ یہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، تو وہ صحابی کا نام ہی بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک مجمل طور پہ کہتے ہیں اصحاب محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو اصول ظاہر ہے کہ روایت کا یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے صحابی کا نام نہیں ہوگا تو اس روایت پہ پھر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ معلوم نہیں ابن ابی لیلہ نے کس سے بات سنی ہے اور کس سے نہیں سنی. تو اپنی نیچر میں یہ روایت جو ہے یہ پھر ایکسیپٹیبل نہیں رہتی. اس کے بعد دیکھیے کہ دوسری روایت وہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا جو کہ سلمہ ابن اقویٰ کے بارے میں بیان ہوئی ہے. تو اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی عطا اور عبداللہ ابن عباس سے آئے ہیں. وہ یہ نہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو عبداللہ ابن عباس سے سناؤں آپ کو، میں سلمہ ابن اقویٰ والی جو روایت ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایام معدودات سے کیا مراد ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ عطا یہ کہتے تھے کہ یفطر من المریض کلہ، یعنی من المرض کلہ، کما قال تعالی وقال الحسن و ابراہیم فی المرضع والحامل اذا خافتا علی انفسهما او بعدما کبر عاما او عامین کل یوم مسکینا خبزا ولحما وافطر قراءۃ العامہ یطیقونہ وهو اکثر. یہ خیر اس قراءۃ عامہ کو تو ہم ابھی فی الحال نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہ اپنی نیچر میں یہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ سفر کے سے پہلے اگر آپ مقیم ہیں تو مقیم ہونے کے ناطے یہ آپ کو رخصت دی گئی ہے چاہے آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نہیں پڑھا کہ عبداللہ ابن عمر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ، یعنی عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ تو یہ روایت سرے ہی سے جو بات بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو معمر لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، یہ ان سے متعلق ہے، اس کا تعلق کسی منسوخ شدہ حکم سے ہے ہی نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وعلی الذین یطوقونہ فدیۃ طعام مسکین، گویا کہ انہوں نے اسی قرات کو تبدیل کر دیا، یطیقونہ کو انہوں نے پڑھ دیا یطوقونہ. اور یہ کہا عطا نے، یعنی جو جب اس قرات کو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا تو عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ لیست بمنسوخۃ وهو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے تو یہ منسوخ تو ہوئی نہیں ہے، یہ روایت تو سرے ہی سے عام لوگوں سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ تو بوڑھے لوگوں سے متعلق ہے. اس وجہ سے اس میں ناسخ و منسوخ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن جو جمہور لوگوں کی رائے وہ یہ ہے کہ یہاں اصل میں مراد یہی ہے کہ آپ کوئی بھی ہوں، چاہے آپ ینگ آدمی کیوں نہ ہو، چاہے آپ عمر رسیدہ کیوں نہ ہو، آپ کو شروع میں یہ آپشن دی گئی whether you like it or not، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو آپ نہ رکھیں، بس فدیہ دے دیں. یہ وہ پورے کے پورا آپ یوں کہہ دیجیے کہ ان کا استدلال بھی ہے، اور اس کے اوپر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، بیسکلی اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اکیڈیمک ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بات پہ تو سب کا اتفاق ہے جمہور کی نوعیت کا کہ یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں علاوہ عبداللہ ابن عباس کا. اور منسوخ جب ہو جاتی ہیں تو جو اصل آیت ہے جو ناسخ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھنا وہ ہر ایک پہ فرض ہے. اور جو یہ کہا گیا کہ جو بیمار ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ تو ایک ایسی رخصت ہے جو ایک دائمی رخصت ہے، جو اگر آپ عبداللہ ابن عباس کی تعبیر مانیں یا نہ مانیں، دیٹ از آلریڈی ایک دین کی رخصت کے طور سے آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری جو تفسیر روایات کی اپروچ کے لحاظ سے ان آیات کی تفسیر بنتی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ جو تنقید کی گئی ہے فرائی اسکالرس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ بات کہ شروع میں رخصت دی گئی اور بعد میں رخصت ختم کی گئی، اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں اپنی سیاق و سباق سے بھی اور اپنے الفاظ سے بھی اس سے ابا کرتے ہیں. اس سے وہ they don't connect, they don't I mean corroborate the fact کہ شروع میں یہ اجازت تھی کہ چاہے آپ روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں. وہ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس آیت کو سمجھنے میں اس کو اگر آپ اس کی صحیح جگہ پہ رکھیں گے تو غلطی ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے استاد امین حسن اصلاحی کے چند جگہوں سے جہاں انہوں نے اس بات پہ تنقید کی ہے اس کا وہ حصہ بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے تفصیل آ جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے دو اہم پہلو ہیں کہ اول تو روزے کی فرضیت ہی کیا ہوئی جب اس بات کی کھلی اجازت موجود تھی کہ کوئی شخص چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، اس کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اگر روزے کی ابتدائی حکم کی نوعیت یہ تھی تو کتب علیکم الصیام کے جو الفاظ ہیں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ بالکل غیر ضروری ہو جاتے کیونکہ اس صورت میں اس کی فرضیت بالکل بے اثر ہو کے رہ جاتی. تو پہلی تنقید ان کی لنگوسٹکس کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ لینگویج میں قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ روزے آپ پہ فرض کر دیے گئے ہیں. تو اگر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور اس کے فوراً بعد یہ آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ چاہے روزہ نہ رکھیں اور یتیم کو فدیہ دے دیں، مسکین کو فدیہ دے دیں، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں تو پھر وہ فرضیت کا پھر موقع کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ آپشن دے دی گئی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو پھر تو فرض نہ ہوا، تو کتب علیکم الصیام کا جو جملہ ہے وہ بالکل بے محل ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی کوئی تک باقی نہیں رہتی۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ دوسری بات یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو مریض اور مسافر دونوں کے لیے دوسرے دنوں میں اپنے قضا کیے ہوئے روزوں کی تعداد پوری کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیے نا آیت آپ کے سامنے میں ایک دفعہ دوبارہ ڈسپلے کرتا ہوں کہ جو آیت کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے یعنی آیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم پہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ آپ تقوی حاصل کریں۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی کہ جو لوگ مریض اور مسافر ہیں وہ لازماً کاؤنٹ پورا کریں دوسرے دنوں میں۔ They are not liable to fast during Ramadan if they are sick or they are traveling, but they have to complete the fast later on. تو اس پہ استاذ امین حسن اصلاحی تنقید کر رہے ہیں کہ جو مقیم ہیں ان کو تو یہ اجازت ہے کہ آپ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، چاہے آپ فدیہ دے دیں چاہے روزہ رکھیں، لیکن جو مسافر ہیں ان سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر صورت روزہ پورا کرنا ہے۔ تو مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ جو آدمی مقیم ہے، جو روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے، اس کو تو کہا جا رہا ہے بے شک نہ رکھیں، اور جو مسافر اور جو بیمار ہیں جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کو تو ہر حال میں بعد میں وہ ٹوٹل پورا کرنا ہے، جبکہ ان لوگوں کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے ٹوٹل پورا کرنا ہے، یعنی بعد میں روزہ نہیں رکھنے بلکہ اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اگر آپ فدیہ دے دیں تو یتیم کو کھانا کھلا دیں تو یہ کافی ہے۔ تو یہ دو انیملیز بیان کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اس تعویل کے اندر پھر بیٹھتی نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ روزے رکھنے کی رخصت تھی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس مشکل سے بچنے کے لیے یتیقونہ کے معنی یہ لیے ہیں کہ جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہوں، یعنی یہ وہی ہے جو عبداللہ ابن عباس کی تعویل ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں، جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ اس طرف ان کا اشارہ تھا کہ بوڑھے اور وہ لوگ کہ جو مریض ہیں یا وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں ان کو یہ کہا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کے اندر سے تو یہ نکلتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے تخصیص کر رہے ہیں ان الفاظ کے اندر کہ یہاں بوڑھے لوگ مراد ہیں، یعنی الفاظ تو بالکل عام ہیں، یعنی وہاں آپ کو ترجمہ ہی کرنا پڑے گا یطیقونہ کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھیں، تو یطیقونہ کو مطلب تو یہ ہے ہی نہیں کہ مشکل سے روزہ رکھیں، اس کا تو مطلب ہے جو طاقت رکھتے ہوں، یا یطیقونہ کی ضمیر چاہے آپ صیام کی طرف لے کے جائیں چاہے آپ روزے کی طرف لے کے جائیں، یعنی طاقہ یطیقو کا مطلب ہے طاقت رکھنا، to have the ability, to have the strength, to have the capability. اس سے یہ مطلب لینا کہ to not have that ability, as in the case of, for example, people who are elderly، تو یہ تو مطلب الفاظ کے اندر ہے ہی نہیں۔ سو یہ الفاظ کے جب جو چیز لغت کو سپورٹ نہیں کر رہی اس کو آپ کیسے اس مفہوم میں لے سکتے ہیں کہ جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہوں، یعنی مشکل سے روزہ رکھتے ہوں، جن کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو، مراد یہ کہ وہ بوڑھے اور کمزور ہوں۔ تو وہ تیسری تنقید عبداللہ ابن عباس کی تعویل پہ یہ کرتے ہیں کہ لنگوسٹکلی کسی بھی یعنی زبان کے اندر وہ مطلب کہیں ثابت ہونا چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس کا مطلب میں یہ لوں کہ میں مشکل سے طاقت رکھتا ہوں، تو وہ جو مشکل سے طاقت رکھنے کا جو مفہوم ہے وہ الفاظ کے اندر پہلے ثابت ہونا چاہیے، لنگوسٹکلی وہ پروون ہونا چاہیے، یعنی اس کی نظیر لغت میں ہونی چاہیے، شواہد کلام عرب میں ہونے چاہیے۔ اس کی ایبسنس میں اگر آپ یہ کہیں کہ طاقت کا طاقت یطیقو کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں مشکل سے طاقت رکھوں، تو یہ محض کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ زبان تو اس طرح سے نہیں کر چلتی کہ آپ ایک چیز کا دعویٰ کر دیں اور سماعت میں یا جو ایک چیز سماعی علم ہے وہ اس کی نفی کر رہا ہو۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کی بعض چیزوں کو اسکپ کر رہا ہوں، میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ کیونکہ بحث بڑی ٹیکنیکل تھوڑی سی ہے، لیکن آپ تفصیل پڑھنا چاہے تو یہ اس کا متعلقہ حصہ آپ ضرور پڑھیں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو بات کو پھر حل کیا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو طاقہ یطیقو کے اندر جو آگے الفاظ آ رہے ہیں نا کہ وعلی الذین یطیقونہ، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، کیونکہ ہو کی ضمیر کو انہوں نے روزے کے لیے راجے مانا ہے، راجے کا کیا مطلب ہے اس طرف اس کو پھیرا ہے۔ تو آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بنیادی غلطی ہے کہ آپ نے ہو کی ضمیر سے مراد روزہ لیا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ حصہ ان کے یہاں پڑھ دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یطیقونہ کے معنی یہ لیے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں جو الفاظ میں جو ضمیر مفعول ہے، یعنی یطیقونہ کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع انہوں نے
सियाम माना है, जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हो या मुश्किल से ताकत रखते हो। उस्ताद कहते हैं कि यहाँ पे असल में रोजा जो है, वो जो सियाम का जो वर्ड है वो इसका मदलूल नहीं है, यानी ये इशारा उसकी तरफ नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इसका जो इशारा है वो असल में ताआम है। और फिर वो ये कहते हैं कि मुझे यानी इसको ज़ाहिर है जज़म से तो बयान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि शाह वलीउल्लाह की भी वो कहते हैं उनके ज़हन में जो बात रह गई है कि यही तावील है कि उन्होंने यहाँ अलल्लज़ीना युतीकूनहु से मुराद ये लिया है कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं। यानी ये नहीं कहा जैसे कि हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि रोज़ा रखने की ताकत रखते हो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ मुराद जो यतीम को खाना खिलाने की ताकत रखते हो। अताका युतीको में जो युतीकूनहु में जो हू की ज़मीर है वो रोज़े की तरफ जो है या सियाम की तरफ नहीं जा रही, बल्कि ताआम की तरफ जा रही है। इससे तर्जुमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका मतलब सियाम लेंगे, जो रोज़े रखने की ताकत रखते हैं, तो उसपे वो इतराज़ात पैदा हो जाएंगे कि भी फ़र्ज़ कर दिया गया लेकिन ऑप्शन दे दी गई, फ़र्ज़ कर दिया गया लेकिन ये अजीब बात है कि जो लोग मरीज़ और मुसाफिर हैं उनसे कहा गया कि आपने बाद में गिनती पूरी करनी है, लेकिन जो मुकीम है उनको कहा गया कि नहीं, आप चाहें तो अभी फ़िदिया दे दें और ये रोज़ा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अनैमली पैदा होती है। तो ये कहते हैं इसलिए पैदा होती है कि आपने युतीकूनहु में जो हू की ज़मीर है, इससे मुराद सियाम लिया है, यानी जो रोज़ा रखने की ताकत रखते हो। जबकि वही कहते हैं यहाँ असल में मुराद हू की जो ज़मीर है, यानी हू का जो प्रोनाउन है, ये ताआम की तरफ जा रहा है। जो मक़दरत रखते हो, ताकत रखते हो यतीम को खाना खिलाने की, उनके लिए है कि वो रोज़ा वो खाना खिलाएँ। तो वो तर्जुमा ऐसे करेंगे कि पूरी बात यूँ होगी कि वअलल्लज़ीना युतीकूनहु ताअमा मिस्कीन फ़फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस आयत को दोबारा से देखें कि जो लोग आप पे रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है, तो जो लोग आप में से मरीज़ और मुसाफिर हैं, वो इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी कर लें। लेकिन अगर वो खाना खिलाने की ताकत रखते हों, तो वो खाना भी खिला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब असल में ये हुआ कि शुरू-शुरू में रोज़ा सब पे फ़र्ज़ था, हर एक पे फ़र्ज़ था। ये ऐसा नहीं है कि ये कहा गया कि आप चाहें आप फ़िदिया दें या चाहे फ़िदिया ना दें। सिर्फ़ मुसाफ़िर के बारे में और मरीज़ के बारे में ये कहा गया कि आप दूसरे अय्याम में गिनती पूरी करें, लेकिन अगर आप यतीमों को खाना या मिस्कीन को खाना खिला देते हैं, तो ये भी किफ़ायत करेगा। सो इन अदर वर्ड्स जो चीज़ मनसूख़ हुई है, वो ये है कि पहले मरीज़ और मुसाफ़िर, बाद में उनको ये ऑप्शन थी कि वो चाहे रोज़ा रखें या ना रखें। और उस मौके पे अगर वो ये फ़िदिया दे देंगे तो वो काफ़ी होगा। लेकिन एज़ फ़ार एज़ द अदर पीपल वर कंसर्न्ड, उनको हर हाल में रोज़ा रखना था। यानी ऐसा नहीं है कि उनके लिए आयत मनसूख़ हुई थी, बल्कि आयत अगर मनसूख़ हुई है तो सिर्फ़ मुसाफ़िर और मिस्कीनों के लिए हुई है। पहले मुसाफ़िर और मिस्कीनों के पास ये ऑप्शन थी कि चाहे तो वो बाद में पूरा कर लें टोटल जो उनका रोज़ा रह गया है, और अगर वो मक़दरत रखते हैं, ताकत रखते हैं यतीम को खाना खिलाने की, मिस्कीन को खाना खिलाने की, तो खाना खिला दें। और फिर खुद कुरान ने कहा कि व अन तसूमू खैरुल लकुम, लेकिन अगर आप बाद में रोज़ा रखें तो ये आपके लिए और बेहतर है। तो इससे पूरी बात को वो साफ करते हैं, वो खोलते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, यहाँ जो बुनियादी गलती हो रही है वो ये है कि युतीकूनहु की जो ज़मीर है, उसका जो प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट, उसका जो मर्जा है वो गलत तय कर लिया गया है। उसका मर्जा सियाम तय कर लिया गया है कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों, तो फिर तो ज़ाहिर है वो सारे सवालात पैदा हो जाएँगे। उस्ताद जी कहते हैं कि यहाँ असल में मर्जा ताआम है, कि वो लोग कि जो, और यहाँ मुराद असल में आम लोग हैं ही नहीं, यहाँ मुराद मरीज़ और मुसाफिर है। और वो क्यों है? ये आपको मैं इस आयत को ज़रा देखिए, तो अगर आप आयत को रवायत से खाली ज़हन होके पढ़ेंगे, तो ये कहेंगे मतलब आपको ये समझ में आएगा। देखिए, ये जो वअलल्लज़ीना युतीकूनहु के जो अल्फ़ाज़ हैं, ये किसके बाद आ रहे हैं? ये आ रहे हैं फ़मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र के बाद आ रहे हैं। यानी वो लोग कि जो तुम में से बीमार हैं और जो सफ़र पर हैं, तो वो दूसरे औक़ात में अपना ये रोज़ा इद्दत पूरी कर लें, यानी ये टोटल पूरा कर लें। और उनमें से वो लोग कौन कि जो सफ़र में हैं, जो मरीज़ हैं, जो ताकत रखते हैं कि किसी मिस्कीन को खाना खिलाएँ, तो वो मिस्कीन को खाना खिलाएँ। तो वो ये कहते हैं कि जो आयत है ये तो रिलेट ही अपनी पिछली वाली बात से हो रही है, और पिछली वाली बात कौन सी है? मरीज़ और मुसाफिर की। यानी हमारे जो रवायती मुफस्सिरीन हैं, तफसीर बिल रवाया के लोग हैं, वो इस आयत को यानी दरमियान के हिस्से को निकाल के वो कहते हैं ये पहली आयत से रिलेट हो रही है, यानी कुतिबा अलैकुमुस्सियाम से रिलेट हो रही है। तो ज़ाहिर है कि दरमियान में जो आ गया फ़मन काना मिनकुम मरीज़न का इस्तदराक आया है ना दरमियान में, यानी जो तुम में से मरीज़ हैं, जो तुम में से मुसाफिर हैं, उनको दूसरे दिनों में पूरा करना है। तो उस्ताद कहते हैं कि अलल्लज़ीना युतीकूनहु का ताल्लुक भी असल में फौरन पिछली बात से है, और वो क्या बात है? मरीज़ और मुसाफिर की बात है कि जो मरीज़ और मुसाफिर चाहें तो वो दूसरे अय्याम में पूरा कर लें, लेकिन अगर वो मक़दरत रखते हैं, ताकत रखते हैं कि वो किसी मिस्कीन को खाना खिलाएँ,
تو وہ مسکین کو کھانا ہی کھلا دے، پھر ان کو دوبارہ ٹوٹل پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی وہ بہتری کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں، اور اگر وہ روزہ رکھیں تو یہ روزہ ان کے لیے بہتر ہے. تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ صرف ہوا یہ ہے کہ چونکہ بعض روایتیں سامنے آ گئی ہیں، اور وہ روایتوں کو بھی کا حال ہم نے دیکھ لیا کہ سلمہ ابن اقوا کی بھی جو روایت ہے اور جو دوسری روایت ہے وہ اپنی سند کے لحاظ سے کوئی مضبوط روایتیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان روایتوں پہ تکیہ کر لیا گیا ہے تو ان روایات سے چونکہ تاثر یہ ملتا ہے کہ شروع میں چاہے آپ روزہ رکھیں اور چاہے نہ رکھیں، یہ آپ کا اختیار تھا، لیکن بعد میں اختیار ختم کر دیا گیا. یہ ان روایات کو اگر آپ ان کے سند کے لحاظ سے کمزوری کو بھی دیکھ لیں گے اور خود قرآن کے سیاق کو بھی سامنے رکھ لیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شروع میں مقیم کے لیے روزہ رکھنا ہی تھا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، بلکہ روزہ رکھنا ہی تھا. یہ جو آپشن دی گئی ہے یہ ہے ہی مریض اور مسافر کے لیے. مریضوں اور مسافروں کو یہ کہا گیا کہ چاہے تو آپ بعد میں روزہ رکھیں، ہاں اگر آپ مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ اس موقع پہ یہ بھی کر لیجئے، آپ کو پھر بعد میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ جو ایکسیپشن ہے this is just for the people who are traveling or people who are sick. It is not for the general masses جن کے بارے میں کہا گیا کہ کوتب علیکم الصیام. اور لیکن یہ آیت بھی پھر بعد میں منسوخ ہو گئی. یعنی جو آگے آیتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اب آپ کو پھر روزہ رکھنا ہی چاہیے. یعنی شروع میں مریضوں کو اور مسافروں کو یہ اجازت تھی وہ چاہے روزہ رکھیں اور چاہے نہ رکھیں اور صرف فدیہ دے دیں، لیکن بعد میں قرآن مجید نے کہا کہ یہ اب روزہ ایک چیز ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ ضروری ہے کہ یہ آپ کو ایک خاص طرح کا تزکیہ دیتا ہے. یہ آپ کے تکبر اللہ علی ما ہداکم، آپ نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے اس میں آپ اس کی بڑائی کو بیان کریں. وہ ساری باتیں قرآن نے آگے جا کے بیان کی ہیں. اس وجہ سے اب یہ ضروری ہے کہ جو مسافر اور مریض ہیں وہ بھی اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اپنے مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے، وہ باتیں پورا کریں گے. پہلے ان کو اجازت تھی کہ وہ اگر فدیہ میں مسکین کو کھانا کھلا دیں تو وہی کافی تھا. تو خواتین حضرات اس پوری بحث کا آپ کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ یہ ایک اکیڈیمک بحث ہے، چونکہ ظاہر ہے اپنی نیچر میں ہی آئے تھے تو منسوخ سب مانتے ہیں، لیکن وہ جو منسوخ جس چیز کو مانتے ہیں اگر آپ اس کو اس مفہوم میں لے لیں تو ایک بڑا اہم سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز نے نسخ کیا اور جو چیز منسوخ ہوئی وہ پھر اپنی نیچر کے اندر قرآن مجید سے ٹکراتی ہے. کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ روزے آپ پہ فرض کر دیے گئے ہیں، تو جیسے ہی آپ سے کہا جائے کہ روزے آپ پہ فرض کر دیے گئے ہیں اور پھر کہا جائے کہ آپ چاہے روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں تو بات تو بنتی نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ روزے رکھے گئے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تعویل مان لی جائے کہ چاہے روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مسافر اور مسکین کو تو روزہ پورا کرنا ہے، لیکن مقیم کے لیے ایک آسانی ہے کہ وہ چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے. تو یہ تو obviously ایک انیملی ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بالکل یہ لاجیکل لگتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اس وجہ سے کہ یطیقونہ کی جو ضمیر ہے اس کو صیام کے ساتھ خاص کر لیا گیا، جبکہ یہ اصل میں طعام سے متعلق ہے. یعنی جو لوگ مغفرت رکھتے ہیں کھانا کھلانے کی، people who can feed a poor person, if they want to, they can feed that poor person and not fast later on. But as I said, later on یہ جو اجازت تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی. رہ گئی عبداللہ ابن عباس کا یہ موقف کہ یہ اصل میں آیت منسوخ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ شروع ہی میں اصل میں یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھتے ہوں یا ان کے اندر مشکل سے اس کی صلاحیت پیدا ہو، تو اس پہ یہ استاد کی تنقید موجود ہے کہ طاقت سے مراد یہ نہیں کہیں سے ہو سکتا کہ مشکل سے طاقت. یعنی یہ آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے، یہ آیت کے اندر کہاں سے نکلتا ہے؟ آیت تو کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ آیت بوڑھے لوگوں کے لیے ہے. اور طاقت کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ مغفرت رکھتے ہیں جن کے اندر اسٹرینتھ ہے، ان کے اندر اس میں ترجمہ یہ پیدا کرنا کہ جو مشکل سے اسٹرینتھ رکھتے ہیں، گویا کہ وہ بوڑھے ہیں یا مریض ہیں یا لیٹس سے کہ they are sick in any way، تو یہ تو الفاظ کے اندر ہی پایا نہیں جاتا. اس وجہ سے وہ تو انٹینیبل شروع سے ہی ہو گیا کہ آپ لفظ سے تجاوز کر رہے ہیں. تو آپ نے اس پورے کے پورے پھر بحث سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے الفاظ جو ہیں وہ قرآن کی تعویل میں حکم لگاتے ہیں، وہ حکمران ہیں، وہ they are the final authority in making a decision regarding the meaning of a verse. اور روایتیں جو ہیں ہمیشہ اگر آپ نے انہی پر آپ نے تکیہ کیا، انہی کو بنیاد بنایا تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسے میں نے یہاں آپ کے سامنے آپ کو بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دونوں روایتوں کا جن کی طرف حوالہ دیا جا رہا ہے، سلمہ ابن اقوا کی بھی اور جو عطا کی روایت ہے جس میں انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، ان دونوں روایتوں کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ روایات خود کمزور ہیں اس معاملے میں، اور اس معاملے میں جو کچھ وہ بات بیان کر رہی ہیں ان کو کسی طرح سے بھی روایت کے پہلو سے ہم مضبوط نہیں سمجھتے. قرآن کے تو وہ خلاف ہیں ہی. میں اپنی بات کو بھی یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، ایک بہت ہی عمدہ لیکچر تھا آج کا، بہت تفصیل سے آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا. اور اس کا سوال ہے شیراز احمد کا. شیراز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم شہزاد بھائی.
وعلیکم السلام۔ زیادہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا آج آپ نے اس ورس پہ لیکچر دینا. اس لیکچر سے 5 منٹ پہلے مجھے ایک SMS آیا اور اس میں ایک کویسچن آیا, وہ میں آپ کو وہی فارورڈ کر دیتا ہوں ایگزیکٹلی اسی سے ریلیٹڈ. سو جسٹ پٹ اٹ دس وے کہ میرے دوست کی بیگم ہے, سو ڈیو ٹو ہر سائیکلز اینڈ وائل شی واز ہیونگ کڈس, ان سے پچھلے کئی رمضانوں کے کافی روزے چھوٹ گئے ہیں. Right? اب وہ روزوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آئی ڈونٹ نو, مے بی دے آر ان ہنڈریڈز وٹ ایور, رائٹ. اب پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوگا اس بندی کے لیے روزے رکھنا. تو ان کا کوشچن مجھے یہ تھا کہ میں کسی کو کھانا کھلا دوں پچھلے قضا روزوں کے لیے. اب میں کہا کہ میں, اور اس وقت آپ یہ لیکچر سٹارٹ کر دیا تھا آپ نے, and I was like just wait for 1 hour and then I will let you know. تو شہزاد بھائی اب وہ اس صورت میں کوئی کسی بھی بندے کو یہ سچویشن ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا, یہ اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, یعنی انکیپیسیٹیٹڈ وہ خاتون شاید نہ ہوں, یعنی وہ بیمار شاید نہیں ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریول بھی نہیں کر رہی یا کوئی اور ان کو عذر نہیں. اب صرف یہ ہے کہ the sheer amount of fast that she needs to keep, وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ تو ہم اس میں یہ نہیں حکم لگا سکتے کہ کوئی ہم کوئی نہیں ہے کہ ہم کو رعایت دیں. اس میں ہم ان کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ ان کو اپنی زندگی میں بس ایک ترتیب طے کر لینی چاہیے کہ کچھ روزے وہ رکھتی چلی جائیں. اب تعداد اگر ان کی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس دوران ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا, ان کو دنیا سے اٹھا لیا, تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ تعداد کی وجہ سے ان کو کہہ دیا جائے کہ اب آپ روزوں کا فدیہ دے دیں, یہ فیصلہ ان کو ویسے خود کرنا چاہیے. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ یہاں پہ جب تک کوئی عذر نہیں ہو آپ کے پاس, عذر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق فرد خود طے کرتا ہے, تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. عذر میں بیماری ہو سکتی ہے, دائمی بیماری ہو سکتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ہمیں عذر کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ because the number of fasts they have a large number, therefore this is something that a person cannot keep. I think اس کے اندر زیادہ بہتر یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان کو ترتیب سے, اگر لیٹ سے 50 60 100 بھی ہو گئے ہیں تو آپ ہر مہینے 1 یا 2 رکھنے شروع کر دیں, اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پورے بھی ہو جائیں گے. اور اگر نہیں ہوتے زندگی میں تو امید اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے. تو مجھے تو یہ بہتر لگتا ہے اس میں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے شاداب صاحب کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ استاد جاوید احمد خادم صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پر سنت کو متعین کیا ہے تو روزے کو سنت کی فہرست میں رکھا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور آگے جہاں پر وہ سنت کو متعین کرنے کے اصول بیان کرتے ہیں تو تیسرے اصول میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ احکام جس کی شروعات قرآن نے کی ہو تو وہ بھی ہم سنت کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کتبہ علیکم سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ روزے کو فرض کر رہا ہے, جاری کر رہا ہے, کہ کیا یہاں پر روزے کو سنت کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا یا پھر ہم اس کو قرآن کے احکام کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ اس کو تھوڑا واضح کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ان کا اصول بیان کیا کہ وہ سنت کی کیٹیگری میں رہے گا, کیونکہ قرآن تو صرف فرضیت بیان کر رہا ہے, وہ روزے کا مشروع ہونے کو نہیں بیان کر رہا. روزہ تو رکھا جاتا تھا پہلے بھی, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ روزے آپ پہ فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں میں فرض کر دیے گئے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہلی مرتبہ آپ روزے رکھ رہے ہیں, صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ پہ فرض ہو گئے ہیں. تو جو اس کا جو فرضیت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے, اسی وجہ سے یعنی اس کو یہ اس مفہوم میں لینا کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. روزے تو رکھے جا رہے تھے, اہل کتاب بھی رکھ رہے تھے, مشرکین عرب کے ہاں روزہ ہوتا تھا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں, حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. آپ اگر کتاب پیدائش پڑھیں گے, اگر آپ تورات پڑھیں گے تو آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. یا اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے آپ کو حضرت موسیٰ کا روزہ نظر آئے گا. یہ سارے وہ انبیاء ہیں جو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رو ہیں. تو یہ تو سنت ابراہیمی کے طور پہ روزہ رکھا جا رہا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں, تفصیلات ہیں, جیسے دیکھیں اعتکاف کی جو عبادت ہے جو فرض کی گئی, یا اعتکاف کے معاملے میں بعض آداب بیان کیے گئے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے ان میں اضافہ کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ روزہ مشروع کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس وجہ سے اس کو سنت میں رکھا گیا. اچھا, بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف اس کی نیچر اور آبلیگیشن کو ڈٹرمائن کر رہا ہے, اس کو اوریجن نہیں کر رہا ہے, اوریجن نہیں کر رہا, یعنی اب پہلی مرتبہ سے اس کی فرضیت بیان نہیں کر رہا. بہت شکریہ. اگلا سوال محمد آصف گمراہ صاحب کا ہے, پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویری انٹرسٹنگ لیکچر. کوشچن میرا یہ ہے کہ روزے فرض 2 ہجری میں کیے گئے تھے, تو پہلی آیت جو منسوخ ہے اور جو بعد کی آیت تو اس کا ڈیوریشن کیا ہے, کچھ اندازہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ روزے 2 ہجری منسوخ کیے گئے تھے, اس کا کیا ماخذ ہے؟ قرآن تو ایسی کوئی ہاں نہیں منسوخ نہیں, 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے غالباً.
माखज़ क्या है? आई डोंट नो, मैंने ये मौलाना मौदूदी साहब की उसमें तफसीर में सुना मैंने। ये मशहूर हो गई है जी जी रोज़ा, लेकिन ये बात कि ये आयत जो है ये मदीने में ज़ाहिर आयत नाजिल हुई है, जी इसके बारे में हिजरी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस हम तो कुरान से ही बताएंगे कि ये रोज़ा एक मौके पे फ़र्ज कर दिए गए थे। आप अगर ये पूछ रहे हैं कि 2 हिजरी से या हिजरी के कैद से रिगार्डलेस होके, तो जी जी हम उसका जवाब सिर्फ यही देंगे कि देखिए शुरू में जो मरीज और मुसाफिर थे उनको एक कंसेशन था कि वो बाद में रोज़ा चाहे रखें या ना रखें, ये उन पर ऑप्शन थी, वो चाहे तो रख लें और चाहे तो उस मौके पे फिदिया दे दें। ये सिर्फ मरीज और मुसाफिर के लिए था। कुछ अरसे के बाद ये कंसेशन खत्म कर दिया गया। कितना अरसा ये हम नहीं कह सकते, हम ये कह ओके सकते हैं कुछ अरसा गुजरा था दिस और उसके बाद ये कंसेशन वापस ले लिया गया। लेकिन हम उसके बारे में कुरान मजीद के जो अमूमी मिजाज से समझ सकते हैं वो ये है कि जब अरबों के लिए आसान हो गया रोजे को रखना इस मफहूम में कि वो खूगर हो गए थोड़े से, तो फिर सफर के मामले में और मरज के मामले में जो उनको रियायत दी गई थी वो रियायत खत्म कर दी गई। अच्छा, तो जो मरीज हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल इस काबिल नहीं रख सकते, तो उनके लिए ये फिदिया के उनके लिए तो ऑब्वियसली देखिए ना, ये तो एक ऐसी चीज है कि वो तो शुरू से ही मौजूद है कि इसका मतलब वो दायमी मरीज हैं, उनकी जो मरज की हालत है वो खत्म ही नहीं हुई नहीं हो रही है। के लिए तो ऑब्वियस फिर यही है कि वो अगर उनको जैसे देखें बास शुगर के पेशेंट्स हैं, बास किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आप रोजा रख ही नहीं सकते, तो उनके लिए तो फिर यही होगा कि वो फिर फिदिया देंगे। जी जज़ाकल्लाह। अलमकान माफिया, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आपने अभी अपने लेक्चर में बताया कि इमाम फराई ने अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो रवायतें उन पे जो कुछ तनकीद की है, तो सर हमने अपने मतलब दरसों में अपने टीचर से ये सुना हुआ है कि जो सहाबा होते हैं उन पे तनकीद नहीं की जा सकती, उन पे जरा नहीं की जा सकती, तो अगर इमाम फराई या कोई और उन पे जरा करता है किसी भी लिहाज से, तो वो क्या जस्टिफाई है? उसको जरा वजाहत कर। देखें, जो जरा है वो उन पे नहीं की गई, उनसे मंसूब बात की गई है और ये कहा गया है कि बात उन्होंने कही नहीं होगी, यानी ये बात वो कह नहीं सकते। ये बात जब ये कहा जाता है कि अपने अब्बास के नुक्ता नजर पर तनकीद की गई, अव्वल ये फर्ज कीजिए साबित भी हो जाए तो सहाबा के बारे में हम ये कहना कि वो गलती नहीं कर सकते, ये एक तो कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं है, हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम उनके कॉल पे तनकीद करते हैं तो जो उन पे मंसूब कॉल है उस पर तनकीद कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हम ये कहते हैं कि ये गलत मंसूब किया गया। और फर्ज कीजिए कि जब हम यहाँ के इस जगह पे खड़े हो जाएं कि हमें उनकी निस्बत के बारे में भी इत्मीनान हो गया, हाँ उन्होंने कहा होगा, तब भी सहाबा के बारे में ये गुमान कर लेना कि वो गलती नहीं कर सकते, ये तो खुद दौरे नबूवत से साबित है कि वो गलती कर सकते हैं। आखिर सहाबा ने एक दूसरे को करेक्ट किया, सहाबा ने एक दूसरे पर तनकीद की। हज़रत आयशा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पे बहुत तनकीद की, इसी तरह से अबू हुरैरा पे बहुत तनकीद की और ये बताया कि आप बात नहीं समझे। तो ये और पूरा कुरान इससे खाली है कि ये हमें पता चले कि अल्लाह ताला ने जो इस्मत का वादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, ये कहा गया था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, या ये कहा गया कि दीन के पहुंचाने के बारे में आपसे चूक नहीं हो सकती, ये तो वादा अल्लाह ताला ने किया ही सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। ये इस तरह की कोई चीज़ सहाबा से हमें मनकूल के बारे में मनकूल नहीं है। बहुत शुक्रिया। रियाज साहब प्लीज आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मतलब जो मैं समझा हूँ क्लासिकल और फरीही स्कूल वाले जो दोनों हैं उनमें मतलब इख्तलाफ भी है, लेकिन जो कॉमन चीज़ एक ये है कि आयात जो 183 और 184 जो है वो मुसलमानों के लिए है। लेकिन थर्ड ओपिनियन ये भी हो सकता है कि ये दोनों आयात पहली उम्मतों के मतलब, तो उसका करीना हमें इससे मिलता है कि इसमें मतलब युकी ना हो और अय्याम मादूदात जो है इसके मतलब ये मतलब जो रोजे आए थे अय्याम मादूदात, मतलब पहली उम्मतों पे उसका नंबर नहीं दिया गया, तो ये 3 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो इससे ये मतलब तीसरा ओपिनियन ये है कि ये मुसलमानों के मतलब है ही नहीं। तो मुसलमानों के मतलब जो आयत आई है 185 तो उसी में इसीलिए इसको जो बीमारों और मुसाफिरों के लिए जो मतलब जो आयत का हिस्सा है उसको रिपीट किया गया, यानी 184 वाला 185। तो इसके मतलब आपका क्या है? देखिए आयत को अगर आप पूरा पढ़ें तो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी पहला हिस्सा ये बता रहा है कि ऐ मुसलमानों जो सामने खड़े हैं आप पे रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे कि पिछली उम्मतों पे फर्ज कर दिए गए, और फिर उन्हीं को मुखातिब करके कहा गया फमन काना मिनकुम मरीजन,
اور پھر انہی کے بارے میں یہ کہا گیا وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. تو یہ تو یعنی قرآن مجید نے تو اس کو جکڑا ہوا ہے اس پوری کی پوری بات کو کہ یہاں بغیر یعنی کسی وجہ سے کہیں آؤٹ سائڈ مسلمان تو مراد ہو ہی نہیں سکتے. یعنی یہاں تو صرف یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی نئی بات نہ سمجھیں, یہ آپ سے پہلے بھی یہ روزے لوگ رکھتے آئے ہیں, اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ روزے رکھیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ میں سے جو لوگ مریض ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے, اور یہ گنتی کے چند روزے ہیں, اس کو بوجھ نہ محسوس کیجیے اپنے اوپر. یہ تو سب کا سب خطاب, آپ ضمیریں جو آ رہی ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ مسلمان معاشرے کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اس میں کوئی مطلب کوئی اگر آپ کو دلیل بیان کریں کہ اس سے وہ مراد ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا پچھلی امتیں مراد ہیں تو تبھی کچھ بات کی جا سکتی ہے, ورنہ تو قرآن نے اس کو بالکل متعین کر دیا کہ مراد مسلمان ہی ہیں یہاں پہ. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کروں گا. قرآن میں سورہ نساء کی جو چار سورہ ہے نمبر 136 ہے, اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اس میں 2 دفعہ آمنو آیا ہے. تو آمنو جو پہلا ہے وہ پہلا اس کے لیے ہے فرام امانگ دی ارلیئر کمیونٹیز آف فیتھ, ورنہ اگر اسی کو مسلمانوں پہ دونوں طرف ہوتا تو آمنو کیوں آنا چاہیے؟ اس کی سادی وجہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ اے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو حقیقت میں ایمان لے کے آؤ. لفظ جو ایمان کا ہے, آمنہ کا جو ہے, یہ مدارج کے لحاظ سے آ جاتا ہے, یہ اپنی سٹیجز کے لحاظ سے آ جاتا ہے کہ پیپل ہو کلیم فیتھ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, آمنو حقیقت میں ایمان لے کے آؤ. اس کا کوئی لنک پیچھے سے نہیں ہے. دیکھیے الفاظ کے اندر سے آپ کو قرآن کے اندر سے ایک چیز کو دریافت کرنا ہے, نکالنا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ چونکہ یہ ایسے آ گیا لہٰذا ہم آؤٹ سائڈ دا قرآن جا کے یا قرآن کے باہر جا کے کوئی چیز طے کریں گے. آپ کو سب سے پہلے تو کتب علیکم الصیام سے دلیل لے کے آنی ہے کہ یہ کیسے اس کو آپ قرآن مجید کے باہر لے کے جائیں, یعنی مسلمانوں سے باہر لے کے جائیں گے. وہ جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے وہ تو بالکل اور ہے, اس کا تعلق تو صرف اس سے ہے کہ وہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں ایمان کو وہ حقیقت میں ایمان لے کے آئیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, جو تم آپ صرف دعویٰ کر رہے ہیں وہ منافقین مراد ہیں. اگر آپ پیچھے سے آپ کو سباق دیکھیں گے کہ وہ صرف زبان سے کہتے تھے اور دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے, تو وہ اس کو آپ الگ سے اسٹڈی کیجئے. لیکن یہاں تو ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تمہاری امتوں سے پہلے فرض کیے گئے تھے, تو اس میں تو آپ سادہ ترجمہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو دس کی ناٹ گو آؤٹ سائڈ دی مسلم کمیونٹی. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم سیکنڈ راؤنڈ شروع کریں ڈاکٹر شہزاد, میرے پاس ایک ریٹن سوال ہے اور پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک ٹین ایجر ود دا کرونک پروگریسو ایشو which does not allow him to fast due to dietary and medicinal needs, what should the parents do? Do they need to pay fidya? Some have suggested that because he had never fasted and it's not obligatory on him, you don't have to pay fidya. So what is your response? Do they have to pay fidya or not? نہیں, فدیہ تو ان کو دینا چاہیے کیونکہ قرآن مجید نے بتا دیا نا کہ اگر آپ کسی مرض میں ہیں, یعنی مرض کا تو مطلب یہ نا کہ یو کی ناٹ فاسٹ, یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض جو ہے جس کو آپشن دی گئی ہے کہ وہ اگر دوسری موقع پہ پورا کرنا چاہے, اس کے پاس اب دس از سم تھنگ وچ از بیانڈ ہم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس واز اے obligation on him and now he can no longer observe it, لہٰذا ان کو فدیہ تو دینا چاہیے جتنا بھی انہوں نے مس کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ وہ سرے ہی سے اس کے مکلف نہیں ہیں لہٰذا اب ان کو روزہ سرے سے فدیہ ان کا نہیں بنتا. نہیں, وہ مکلف تو وہ ہیں, یہ ان کو رعایت دی جا رہی ہے کہ بیکاز آف ہز being indisposed, because of being afflicted by an ailment, اب he is given this option کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروا دے. ڈاکٹر شہزاد, اس سے میں تھوڑی سی میں آپ سے وضاحت چاہوں گی. ہم اکثر اپنے آس پاس ایسے بچے دیکھتے ہیں جو کہ by birth they are facing those medical issues, اور وہ پھر نوجوانی کی عمر میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر روزے فرض ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کو ایسے سمجھا جائے گا کہ اب وہ ان پر روزے فرض ہوئے ہیں جبکہ وہ فزیکلی یا میڈیسنل کنڈیشن میں وہ اس طرح سے جوان آپ ان کو کہہ تو سکتے ہیں بائی ایج, but not from the health viewpoint? How do you define that aspect? اگر آپ اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ جیسے کہ جو اویئر ہی نہیں ہے عبادات کے معاملے میں, ان پہ تو پھر سرے سے کوئی فدیہ نہیں ہوگا. یعنی دیکھیے جیسے ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں یا لیٹس سے آٹسٹک بچے ہیں جن کو نماز یا روزے یا عبادات کا شعور نہیں ہے, ایسے اگر آپ ایسے کیسز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ تو عبادات ان پہ سرے سے فرض ہی نہیں ہے, یعنی دے آر این ایکسیپشن. لیکن اگر شعور ہے کسی لحاظ سے بھی اور کوئی کسی ہینڈی کیپ کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے
تو پھر آپ کو فدیہ دینا ہے. یعنی آپ دو کنڈیشنز الگ الگ ہیں. اویئرنیس ہی نہیں ہے, مطلب آپ خدا نخواستہ بچہ جو ہے وہ مجنون ہے, پاگل ہے, یا he does not know what دنیا میں وہ آ گیا ہے. جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں خدا نخواستہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی آبلیگیشنز کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ تو ظاہر ہے ان کو پھر ٹوٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ وہ مرفوع ہیں. مرفوع القلم کا مطلب ہوتا ہے کہ دے آر انڈر نو آبلیگیشن. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے پھر تو ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اف دے آر اویئر آف اینی سچ تھنگ تو پھر ان کو فدیہ دینا چاہیے. جی بہت شکریہ. آئیے دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. شراز احمد پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. شہزاد بھائی یہ بھی کوشچن انہی کی طرف سے ہے جن کا پہلے کوشچن میں نے آپ کو دیا تھا, اور آپ نے لاسٹ لیکچر قربانی پہ دیا تھا. تو وہ پوچھا ہے انہوں نے کہ کیا اگر کسی کے پیرنٹ ڈسیزڈ ہوں تو ان کے صدقہ جاریہ کے لیے قربانی کی جا سکتی؟ نہیں, اگر جو ان کے ڈسیزڈ پیرنٹس ہیں ان کی خواہش تھی اپنی زندگی میں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ قربانی نہیں کر سکے, جبکہ ظاہر ہے قربانی کے بارے میں ان کی انٹینشن واضح تھی, تو اگر اب اولاد ان کی طرف سے اس بات کو اتمام تک پہنچا دیتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, سال ہر سال گزر گئے ہیں, ظاہر ہے وہ انٹینشن تو ایک ہی دفعہ کی ہوتی ہے, تو اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھی ہر دفعہ میں نے دینی ہے تو اس کی تو ہمیں ظاہر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جس قربانی کی ان کو جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی جب تک وہ دنیا میں تھے, تو اس کی نیت آپ کی اولاد نے پوری کر دی فار ونس. لیکن اگر فرض یہ سرے سے بھی نیت بھی نہیں تھی تو جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے یا جو اولاد آپ کی طرف سے عمل پورا کر سکتی ہے وہ ہے ہی وہ کہ جس کی انٹینشن پہلے سے وہ اس کا اظہار ہو چکا ہوتا ہے اور اولاد اس کو اتمام تک پہنچا رہی ہوتی ہے. اور اس میں بھی مزید یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر ان کو ویسے بھی مل گیا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ اولاد اگر وہ سرے سے بھی نہ کرے, یعنی ایک تو اتمام تک پہنچایا تو اس کا ایک مزید اجر تو وہ مل گیا ان کو والدین کو, لیکن محض انٹینشن کی وجہ سے if they had intended something and they were, جیسے آپ نے کہا ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کو اپنی انٹینشن کی وجہ سے اس کا اجر مل جائے گا. لیکن یہ اگر آپ اس کو ایک وتیرہ سا بنا لیں ایک سال ہر سال کی طرف سے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں, تو اس کا کوئی ثبوت اور کوئی بنیاد نہیں. نہیں سر, والدین کی طرف سے قربانی نہیں, لیکن والدین اگر اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے اور بعد میں اولاد ایک نیک مسلمان ہونے کی, مومن ہونے کی زندگی گزارتے ہیں تو دے ڈو مینی رائچیس ڈیڈس, اور اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کو اس کا اجر پہنچے یا ان کی مغفرت فرمائے. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو انٹینشن کے ساتھ اس میں تو دیکھیے ان کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا اجر پہنچائیں. وہ تو جو بھی اچھا کام کریں گے, نیکی کا کام کریں گے, تو وہ انڈائریکٹلی اکرو ہوگا ان کے والدین کے کھاتے میں. یعنی یہ کہنا کہ بھی میں نے فلاں کام کیا اس کا اجر ان کو پہنچے, دس از ناٹ نیڈیڈ ایٹ آل, بیکاز اولاد اپنی ذات ہی میں ایک صدقہ جاریہ ہے. تو وہ ہر اچھا عمل ریگارڈلیس آف عبادت, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, چیریٹی ہو سکتی ہے, اچھا اخلاق ہو سکتا ہے, ہر وہ اچھا کام جس کی تربیت والدین نے کی ہے, اولاد جب وہ کام کرتی ہے تو وہ آپ سے آپ وہ اجر ان تک پہنچ رہا ہے انڈائریکٹ طریقے سے. آپ نے لاسٹ جو لیکچر دیا تھا قصاص کے اوپر, رائٹ, اس میں آپ نے ایک آرگومنٹ دیا تھا, یا کہہ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. تو یہ اوپننگ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک تھرڈ آپ کا فیکٹر ہے اس کے اندر, وہ اسٹیک ہولڈر ہے, رائٹ. تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آئی ایگری ود ایوری سنگل تھنگ جو کہ قاضی صاحب کا اس میں ویو پوائنٹ ہے, جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے, لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ جب یہی آیت ہم پڑھتے ہیں 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو صرف قصاص کا ورڈ صیام سے ریپلیس ہوا ہے. تو اگر مسلمانوں کی کمیونٹی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ کمیونٹی اس کا کوئی فیکٹر ان الفاظ کے بیس پہ بن جائے گی. صیام کے کیس میں تو گورنمنٹ کوئی فیکٹر نہیں بنتی, یہ الفاظ تو کسی وہ الفاظ تو ظاہر ہے ایک چیز تائید کر رہے ہوتے ہیں, وہ نوعیت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو عبادات ہیں جو اپنی نیچر میں فرد اور بندے سے متعلق ہیں, تو وہاں جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو وہاں ہر آدمی کو فردن مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے. اور وہ چیزیں جو سوسائٹی کے کلیکٹیوٹی کی طرف ہوتی ہیں, جیسے قصاص ایک ایسی چیز ہے جس میں دو لوگ آپس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. عبادات میں ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی دو افراد آپس میں نہیں لنکڈ ہوتے, یعنی وہ بندے کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے. تو وہاں اصل میں فرد ہی مخاطب ہوتا ہے, وہاں پہ گورنمنٹ یا کوئی اور تیسرا فریق آ نہیں سکتا. ہاں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آپ یہ کہیں گے کہ آپ قتال کریں یا جہاد کریں یا چوروں کے ہاتھ کاٹیں یا جو بھی آپ کام کریں جس میں سوسائٹی کے افراد آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کا لنک آتا ہے, تو وہاں وہ لازماً گورنمنٹ سے متعلق ہوگی. یہاں جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جس میں اصل میں جب فرد کو کہا جا رہا ہے تو اس میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے اس میں داخل ہو رہا,
بلکہ اس فرد سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے رابطہ پیدا کرنا ہے. تو یہ اس میں فرق ہے. الذین فرق تو صرف ظاہر قصاص کا اور سیامی کا ہے، لیکن اپنی نیچر میں سیام اور قصاص میں فرق یہ ہے کہ ایک میں صرف وہی شخص انوالوڈ ہوتا ہے، اس کا خدا انوالوڈ ہوتا ہے، اور دوسرے مسئلے میں سوسائٹی انوالو ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جب سوسائٹی انوالو ہو جاتی ہے تو پھر سوسائٹی کے جو کار فرما طبقہ ہو، یا آپ سمجھ لیجیے کہ جو دوز ان اتھارٹی جن کو ہم کہتے ہیں، پھر وہ اس کے مخاطب بن جاتے ہیں. وہ تو پھر لیکن پھر آپ کی گورنمنٹ کو یہ حق کس طرح پہنچا کہ جس کو قصاص معاف کر دیا لواحقین نے، گورنمنٹ چاہے تو اس کو اوور رول کر سکتی ہے؟ یہ چیز یا الذین آمنوا سے کیسے نکلتی ہے؟ کوتبہ کا آ گیا نا، کوتبہ علیکم القصاص، تو آپ پہ قصاص فرض کر دیا گیا ہے، یہ آپ کو لینا ہے. ہاں اگر وہ ان کی طرف سے معافی ہو جائے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو کتاب کوتبہ کا مطلب ہے اٹ از obligatory upon you, it is mandatory upon you. آپ پہ تو یہ کام فرض ہے. اس فرض کو ساقط کون کرے گا کہ اگر ان کی طرف سے یہ ایک معافی ہو جائے گی تو اب اس کا جو فرضیت ہے وہ ختم ہوگی، لیکن جواز ختم نہیں ہوگا. جواز کا کیا مطلب ہے؟ اس کی یعنی اس کی جو پاسبلٹی وہ تو رہے گی، اس کی جو آبلیگیشن ہے کہ آپ نے لازماً لینا ہے، اب وہ لازماً لینے والی جو چیز ہے وہ صرف ساقط ہو رہی ہے. اب now what you can do is you can consider the maafi or the forgiveness which has been given by the heirs of the person who has been killed. بہت شکریہ. ریاض صاحب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صوم اور قیام کے متعلق جو آپ ابھی بتا رہے تھے، صوم کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں مطلب سورہ مریم میں ہے، قرآن صوم کو کہا گیا ہے حضرت مریم کو کہ اس کا مطلب ہے abstain from speech. لیکن آج کل جو ہم یوز کر رہے ہیں کہ صوم کا لفظ قیام کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی کہ abstaining from eating. تو اس میں فرق ہے کہ قرآن کے لحاظ سے کوئی فرق بتایا جائے؟ ہاں فرق تو ہے نا. دیکھیے وہاں ہے کہ انی نظرت للرحمن صوما، اور پھر وہاں الفاظ قرآن مجید کے اندر یہ ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے اور یہ کہا کہ بھئی میں روزے سے ہوں. وہاں جو الفاظ ہیں وہاں پہ جو پورا کا پورا سیاق و سباق ہے، وہاں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو وہ بتا رہی ہیں وہ یہ کہ میں اس وقت گفتگو سے کے ایبسٹینشن سے ہوں. وہاں پہ ایک اس کا ایک تجرید کی گئی ہے مفہوم کی، اس لفظ کی، اور یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ دیکھیں لفظ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ کھانے سے رکنا. لیکن جب وہ اس مفہوم میں آتا ہے تو وہ اس پہ تجرید ہو جاتی ہے اور کھانے کا لفظ نکل جاتا ہے اور صرف رکنے کے مفہوم میں آ جاتا ہے. اور وہاں اصل میں اس مفہوم میں ہے کہ اب میں گفتگو سے پرہیز کرنے والی ہوں، اور میں نے اب یہ سوچا ہے کہ میں صرف اشاروں میں بات کروں گی. اور اس کے بارے میں پھر سورہ مریم کے اندر تفصیل آئی ہے پوری کی پوری. تو اس لیے وہاں ایک اس کا ایک اسپیسیفک کیس مراد ہے، وہ عام روزہ مراد نہیں وہاں پہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ انٹرچینجیبل ہے، کر سکتے ہیں صوم اور سیام؟ نہیں، میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس کے پیچھے ورڈ کے پیچھے جو تحقیق ہے وہ کیا ہے. کہ جب یہ ایبسٹینشن فرام فوڈ کے مفہوم میں آتا ہے تو یہ اس کے پیچھے وہ ان گھوڑوں کے بارے میں جو ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان گھوڑوں کو سائم کہتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے ان کو غیر سائم کہا جاتا تھا. تو یہ تو عربی زبان کے اندر اس لفظ کے استعمال کی بحث تھی جو فرحی صاحب نے اصول الشرائع میں جہاں کی، میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ ایک بالکل مختلف بحث ہے. شکریہ. ارمغان آپ پلیز اپنا سوال کیجیے. سر حکومت جو ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر ہم اسلامک حکومت کی بات کریں تو وہ نماز اور زکوٰۃ امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. تو کیا یہ جو حکومت ہوگی وہ روزے کو امپلیمنٹ کروا سکے گی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یا یہ جو یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اگر نہیں کروا سکتی تو پھر یہ حدود آرڈیننس جو پاکستان میں، یہ اس کا کیا ریلیشن؟ دیکھیں بہت سارے آرڈیننس ضروری تو نہیں کہ قرآن مجید کے مطابق ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ جب بیان یہ کرتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کے الفاظ جب آتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کو آپ حکومت اگر چاہے تو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. روزے کا تو اس پہ طرح سے کوئی ذکر نہیں ہے. چنانچہ روزے کے بارے میں یہ کوئی امپلیمنٹیشن کی جگہ پہ رکھنا یہ تو خود قرآن کے خلاف ہوگا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں یہ فرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ماخوذ ہوگا. اگر وہ روزہ نہیں رکھتا باوجود اس کے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ اس کی کوئی دنیاوی سزا بیان نہیں کی گئی، اخروی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اس معاملے میں ان سے پوچھیں گے. تو یہ حدود آرڈیننس ہمارے ہاں، یا مثال کے طور پہ جو روزے کا آرڈیننس ہمارے ہاں جو موجود ہیں، جو روزے کے حوالے سے کوئی خاص ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ نے پبلکلی کھانا نہیں کھانا یا ریسٹورینٹس بند رہیں گے، یہ بالکل بھی قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے.
قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کی اس کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ آپ اسلامی حکومت جو ہے وہ اپنی پورے کے پورے ایریا کے اندر یہ نافذ کر دے کہ جی آپ کے یہاں کوئی سرونگ نہیں ہوگی, کوئی ریسٹورینٹس نہیں کھلیں گے, اور یہ اس کا تقاضا ہے ان آیات کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس سلسلے میں مطلب جو بھی رویہ اختیار کریں اس کو قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی اس میں کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو یہ اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس عبادت کو بندے اور خدا کے درمیان رکھا ہے, اور اس کے اندر آپ کا یہ ذاتی طور پہ آپ کے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی میں روزے داروں کا احترام کروں یا اس کا ریگارڈ کروں. تو وہ ایک پرسنل ریگارڈ ہے جس کی وجہ سے کوئی آدمی اگر چاہے, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے روزے دار کے سامنے کھانا نہیں کھاتے, لیکن اس کو اگر آپ فرض بنا دیں کہ بھئی ہر روزے دار جو ہے وہ روزے دار غیر روزے دار جو اس کے سامنے کھانا نہ کھائے, تو یہ تجاوز ہوگا. آداب کی چیزوں کو آداب میں رکھنا چاہیے, اور آداب آلسو ویری فرام سرکمسٹانسز ٹو سرکمسٹانسز اینڈ فرام پلیسز ٹو پلیسز. شکریہ. روحی صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. سر میرا کوشچن اس لفظ کے بارے میں ہے یقیتونہ, جو اس میں آ رہا ہے. تو اس میں آپ نے یہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہا کہ جو اس میں یقیتونہ کے آخر میں جو ہو کا آتا ہے ورڈ, اس سے مراد روزہ نہیں ہے, اس کی طرف یہ اشارہ نہیں ہے, بلکہ یہ مراد ہے کہ آپ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی مسکین کو روزہ چھوڑنے کے بدلے کھانا کھلا سکیں. طاقت رکھتے ہیں, مثبت طور پہ کہا گیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں تو وہ کھانا کھلا دیں, وہ کھانا کھلا دیں. تو پھر آگے یہ جو اس کے آگے جو آتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, یہ اس سے کس طرح سے جوائن کیا کرتا ہے؟ کوئی آدمی زیادہ کو کھانا کھلانا چاہے, کوئی اور نیکی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ روزہ ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, یعنی یہ کہا گیا اگر کوئی شخص مسکین کو بھی کھانا روزہ بھی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا فزیکلی, اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی اکنامکلی طاقت نہیں رکھتا, تو پھر یہ کیا اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ خوشی سے نیکی کے دوسرے کام کرے تو بہتر ہوگا اس کے لیے؟ وہ تو دیکھیے یہ تو عذر کی جگہ پہ آ جائے گا نا. قرآن مجید میں عذرات تو اس طرح سے زیر بحث نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا اتنا بڑا عذر ہے کہ وہ خود بھی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے پاس یہ مقدرت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو رکھوائے, تو امید ہے اللہ تعالیٰ ایسے کو معاف کریں گے. یعنی یہ تو ایک ایکسٹریم کیس ہے نا کہ جس میں اب اس کے پاس کسی اور کو بھی روزہ رکھوانے کی طاقت نہیں ہے, یعنی اس کی مقدرت نہیں ہے, تو یہاں تو وہ ظاہر اللہ تعالیٰ سے معافی کا ہی خواستگار ہو سکتا ہے. اچھا, یعنی یہ یطیقونہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتا, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے. اسی پہ تنقید کی ہے استاد نے, یہ بتایا کہ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یطیقونہ کا مطلب ہے کہ طاقت نہیں رکھتا یا مشکل سے طاقت رکھتا ہے, تو یہ پہلے لغت میں تو اسٹیبلش ہونا چاہیے, مطلب یہ لینگویج میں تو ہونا چاہیے. لینگویج میں کہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں طاقت رکھتا ہوں اور پھر کہوں یہ مشکل سے طاقت رکھتا ہوں, تو لنگوسٹکلی ثابت نہیں ہے. تو لنگوسٹکلی یطیقونہ کا مطلب یہ کہ جو زیادہ بوڑھے نہیں آ سکتے یطیقونہ میں, اس کے لیے پھر الفاظ میں کوئی بوڑھا ہونا چاہیے نا. یعنی جب یہ کہا گیا کہ کتبہ علیکم الصیام, تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ کتبہ علیکم سے مراد بوڑھے لوگ ہیں, وہاں تو سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا گیا. یعنی الذین یطیقونہ کے اندر مراد بوڑھے لوگ تھے, تو پھر بڑھاپے کا کوئی تذکرہ تو ہونا چاہیے نا. یعنی وہاں تو ایک عام لفظ ہمارے ایک پچھلے لیسن میں جس میں سورت اعراف جو ہم نے پڑھی تھی, اس میں ایک ورڈ تھا جو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, ورڈ رجال کا لفظ تھا. تو اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ رجال کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کی کسی تعریف کو یا ان کی تمام جو بھی ان کی خوبیاں ہیں اس کو بیان کر سکے, لیکن اس کا جو آگے سیاق و سباق چلتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے. یا رجال قرآن میں اور بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہو چکا ہے, تو اس ریفرنس وہ الگ چیز تھی. وہ تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ نکرہ جب آتا ہے, تنکیر اس طرح سے آتی ہے, تو وہاں وہ کسی بڑائی کو یا کسی میجسٹی کو نوٹ کرنے کے لیے آتی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ رجال لا تلہیہم یا رجال یعرفون بسیماہم, اس کا مطلب ہے کہ ایسے نمایاں لوگ. تو اگر آپ اس کے بجائے ان لوگوں کے مفہوم میں لیں کہ جن کی نیکی اور بدی برابر تھی, جیسے کہ عام طور سے لیا گیا,
تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صرف مرد ہی اس میں شامل ہیں, خواتین تو شامل نہیں ہیں, کیونکہ رجال کا ورڈ جو ہے وہ تو اگر آپ اس کو لٹرل مفہوم میں لیں گے تو وہ مردوں ہی کے لیے آئے گا, جبکہ جو دوسری تعویل تھی جس میں بتایا گیا کہ یہاں نمایاں لوگ مراد ہیں, تو جب نمایاں لوگوں میں رجال لیتے ہیں تو پھر اس میں خواتین اور مرد دونوں آئیں گے. جی ٹھیک ہے, یعنی یہ اس کے ورڈ, یہ حصہ اس کے پیرلل نہیں جا سکتا. نہیں یہ اور چیز ہے, بالکل یہ مختلف چیز ہے. یہاں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ الذین یطیقونہ تو ایک سادہ عربی کا فعل ہے, ایک ورب ہے, اس کے آگے ایک پروناؤن ایک ضمیر آ گئی ہے کہ اب یہ آ گیا جس جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. اب اس سے کیا مراد ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں. تو استاد اصلاحی نے تنقید کی, انہوں نے کہا کہ اس سے اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر یہ کہیں گے چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, تو یہ تو پھر مطلب نہیں بنے گا. انہوں نے کہا کہ اس کا صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہو کی جو ضمیر ہے, جو پروناؤن ہے, وہ تام کی طرف جا رہی ہے کہ جو لوگ اس کی سکت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, اور وہ مریض ہیں اور مسافر ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کسی مریض کو کسی کو کھانا کھلانا مسکین کو, تو وہ کھلا دیں. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بعد میں وہ مدت پوری کریں. اور پھر یہ کہا گیا کہ ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ, اگر آپ ایک سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتے ہیں, تو وہ بھی بہتر ہے. اور پھر مزید کہا گیا وان تصوموا خیر لکم, اور اگر آپ بعد میں روزہ ہی رکھ لیتے ہیں تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. تو ترغیب پوری دے دی گئی, اور اس سے بلکہ یہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عارضی حکم تھا, اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ جب قرآن نے کہا کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے, تو پھر یہ قرآن مجید نے اشارہ کر دیا کہ اس ٹیمپرری حکم کو بعد میں ایک پرماننٹ حکم نے ریپلیس کر دیا کہ اب اگر آپ مریض اور مسافر ہیں تو اب آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ صرف فدیہ دے دیں. نہیں, اب آپ کو بعد میں روزہ پورا کرنا ہوگا, ایکسیپٹ کہ اگر آپ کی حالت مرض ایسی ہے کہ جو ایک دائمی کیفیت ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نسخ کا جو آپ نے کہا ہے نا کہ یانڈرا ہے, کہ اس کی طرف اشارہ ہے. نس تو ہے, بالکل نس تو موجود ہے, اس لیے کہ شروع میں جو مریض تھے اور جو مسافر تھے ان کو یہ آپشن تھی کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ فدیہ دے دیں. یہ آپشن تھی مریض اور مسافر کو. بعد میں یہ مریض اور مسافر سے آپشن ختم کر لی گئی, اس سے کہا گیا کہ نہیں, اب آپ فدیہ نہیں دیں گے, آپ اب روزہ ہی رکھیں گے, بعد میں روزے رکھیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. اس سوال کو آپ نے اگرچہ پہلے ایڈریس کیا ہے, لیکن شاید تھوڑی سی کنفیوژن پارٹیسپینٹس میں باقی ہے. میں اس کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیتی ہوں. اس کے 2 سیکشن. پہلا تو یہ ہے کہ کیا یہ جو رعایت جو ہے, کیا یہ ایکسپیکٹنگ مدرز اور نرسنگ مدرز پہ بھی اپلائی ہوتی ہے؟ بالکل وہ بعد میں اگر جو نرسنگ مدرز ہیں ان پہ اپلائی ہوتی ہے, اگر بعد میں وہ روزہ ان کو پورا کرنا ہے. یعنی یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک ٹیمپرری مرض تھا, ایک ٹیمپرری کیفیت تھی which was inhibiting them from keeping the fast. تو اب جب کہ وہ بچے کا دودھ پلا رہی تھیں یا پریگننسی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی تھیں یا اور کوئی وجوہات سے ڈاکٹر نے ان کو روکا ہوا تھا, تو وہ ایک عارضی سچویشن تھی. As soon as they get out of that temporary state, either they deliver the child or they wean the child یا جو بھی اور چیزیں ہیں, now they come into a normal state. تو وہ جو روزہ ان کا رہ گیا ان کو انہوں نے پورا کرنا ہے. وہ بالکل, شاید اس کا جب نمبر کیلکولیٹ کیا جائے, so the big number is hitting really hard. سو آپ نے جیسے کہا کہ اس کو پھر بھی آپ مہینے میں 2-3 دفعہ رکھ لیں, جس طرح رکھیں, اور ایک مسئلہ شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے قضا روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جتنا بھی رکھوائے, اس کی وجہ یہ کہ خواتین کی جو مینسٹریشن ہے, جو سائیکل ہے, وہ ظاہر ہے وہ تو ہر مہینے ہو رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ اگر فرض کیجیے وہ رمضان کے دوران اگر آ جاتی ہے تو دس از سم تھنگ. یہ تو حج کے موقع پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب ہو جاتی ہے, اور خواتین اس کے لیے دوائیں کھاتی ہیں تاکہ وہ طواف سے ان کو چھوٹ نہ جائے ان سے. اب رمضان کے لیے بھی خواتین یہ اہتمام کرنا شروع کر دیا انہوں نے کچھ عرصے سے کہ وہ دوا کھاتی ہیں تاکہ روزے ان کے مس نہ ہو, جو کہ بعد میں رکھنا آسانی نہیں ہوتی. لیکن یہ تو ابھی جدید دور کی پیداوار آپ کہہ سکتے ہیں. ادروائز پچھلے سال کافی عرصے سے جو خواتین روزے مس کر چکی ہیں اس وجہ سے, ان کے کافی ایکیومولیٹ ہو گئے ہوتے ہیں, اور اس کا حل یہی ہے کہ بس رکھنا وہ شروع کر دیں, اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی مکمل کروا دے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال شیراز کا ہے. شیراز پلیز اپنا سوال کیجیے. تھینک یو سسٹر. شہزاد بھائی, پہلے کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ ٹین ایجر سے روزے چھوٹ رہے ہیں, تو آپ نے کہا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ دے دیں اس کی کمپنسیشن میں کچھ. شہزاد بھائی, اگر کوئی ٹین ایجر روزے چھوڑتا ہے تو پیرنٹس کمپنسیشن میں کیوں دیں گے کچھ؟ مطلب یہ میں نے کب کہا تھا, مجھے نہیں یاد. یہ کیا کوشچن ہوا تھا؟ ناجیہ نے پھر اس کے فالو اپ میں بھی آپ سے کوشچن پوچھا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ان ٹین ایجرز کی بات کر رہا ہوں جو بیمار مطلب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا.
एग्जैक्टली अगर कोई टीनेजर बीमार है, अगर वो रोजा तरह से नहीं रख सकते, यानी सारी जिंदगी बीमार है अगर वो, देखिए ना किडनी का प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें पानी पीना होता है आपको, अगर किडनी किसमें स्टोन्स आ गए हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने रोक दिया जी कि यू कैन नॉट फास्ट, अब क्या ये वो है, यानी एक है कि इसमें रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर, ये तो एक जनरल सी सवाल है कि किसी को भी अगर कोई ऐसी बीमारी होगी है, चाहे वो टीनेजर है चाहे वो एल्डरली आदमी है, या कि अगर वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप कभी भी रोजा नहीं रख सकते, चाहे वो रमजान हो चाहे रमजान हो, तो अब ये उस तरफ मैं इशारा कर रहा था कि फिर उनको फिदिया देना चाहिए। जी शिराज भाई, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो है ना बंदा बीमार हो गया, बुखार हो गया, कुछ डायरिया हो गया, कुछ हो गया, वो रमजान में रोजे नहीं रख सका और बाद में अल्लाह ने सेहत दी और रख लिया, लेकिन यही स्पेसिफिक सिनेरियो में कि जहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी है, राइट, तो परमानेंट डिसेबिलिटी में उनको फिदिया क्यों देना है? वो इस जिम्मेदारी से फ्री नहीं है? देखिए वही बात हुई ना कि दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक ये होती है कि जिसमें आपको शऊरी नहीं है कि आप पे इबादत फर्ज हो गए हैं, जैसे कि जाहिर है कि आप जहनी तौर पे अगर आप खुदा न खास्ता डाउन सिंड्रोम के बच्चों को देख लें या ऑटिस्टिक बच्चों को देख लें, उनको पता ही नहीं है इबादत क्या है, खैर शर का भी उस तरह से शऊर नहीं है, लेकिन वो इंसान हैं, जिंदा हैं और अच्छी खासी उम्र तक वो पहुंचते हैं, बाज़ दफ़ा वो बहुत सारे मामलात जो जिंदगी के हैं वो करने के लिए केपेबल भी हो जाते हैं। ये एक कैटेगरी और है, और एक कैटेगरी वो है कि जो किसी वजह से अब रोज़ा नहीं रख पा रही, तो उनको रोज़े का रखने का शऊर भी है, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि वो उसमें एक उस इबादत में कुछ उनका एक हिस्सा डल जाए, और वो हिस्सा इस मफहूम में डल जाए कि अगर वो खुद रोज़ा नहीं रख सकते तो किसी और को रोज़ा रखवा दें। तो ये इसको कुरान ने बयान किया आगे जाके कि ये गिनती पूरी करना इसलिए है लियुकब्बिरुल्लाहु अला मा हदाकुम लअल्लकुम तहतदून। ये जो जहाँ पे आयतें खत्म होती हैं वहाँ ये बताया गया है कि क्यों अल्लाह ताला इंसिस्ट करते हैं कि इस मुद्दत यानी इस टोटल को पूरा किया जाए, कि ताकि अल्लाह ताला के ने जो आपको शुक्र का मौका दिया है उसको कर सकें पूरा, ताकि वो जो हिदायत दी है उस पर आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर सकें। वो सारी बातें हैं जो आखिर में बयान हुई हैं, जिसकी वजह से। लेकिन आपने कहा कि किसी और को रोजा रखवा दो, ये फिदिया की बात हो रही है ना, जब आप फिदिया दे रहे होते हैं दो शक्लें, फिदिया का मतलब होता है किसी और को आप रोजा रखवा के उसकी इफ्तार करवा दें। फिदिया जरूरी नहीं मतलब कि आप इफ्तार ही कराएं, आप अल्लाह की राह में इंफाक भी कर सकते हैं। फिदिया एक अमाउंट है ना, एक मिस्कीन के खाने के बराबर की अमाउंट है फिदिया। अब वो चाहे आप मिस्कीन से किसी का रोजा खुलवा दें, चाहे वो अल्लाह की राह में वैसे ही वो पैसे दे दें, वो दोनों ही ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद। और सवाल नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक फेसबुक का सवाल है, इट इज़ ऑफ टॉपिक, और हमारे पार्टिसिपेंट पूछ ये रही हैं कि क्या वजूहात हैं कि इंसान यंग एज में या बहुत बुढ़ापे की एज में कुरान पढ़ने की तरफ माइल नहीं होता। देखिए ये तो हर फर्द के अपने हालात को हम जांच के ही कोई राय दे सकते हैं। बहुत सारी वजूहात होती हैं, कोई एक वजह नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। यानी बाज़ दफ़ा आपके अंदर उसकी जो प्यास है, उसकी जो सही नौयत है वो आपके जहन में वाज़ेह नहीं की गई होती। बाज़ दफ़ा मज़हब की कोई बात आपको पिंच कर रही होती है और उसके नतीजे में आप कहते हैं कि अगर मज़हब ये है तो मैंने कुरान भी नहीं पढ़ना। बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी होती है, इतनी आसूदा होती है कि आप खुदाई को भूलने की तरफ चले जाते हैं, आपको कुरान याद ही नहीं आता। तो यू सी देयर इज नॉट वन रीज़न। जो वजूहात होती हैं दे लाई इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी पर्सन। तो वो जो सर्कमस्टांसेस होंगी जब तक वो स्पेसिफिकली मालूम ना हो सकें तो कोई मुतय्यन जवाब नहीं दिया जा सकेगा। शुक्रिया। हमारे सेशन का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन रूही आप ही अगर आपका बहुत मुख्तसर सा सवाल है तो प्लीज कीजिए। जी सॉरी सर, एक बात मैं करना चाह रही थी कि जो अहकामात में तदरीज कुरान पाक में आती है कि अहकामात बतदरीज आए हैं, जैसे कि आपने इसमें फरमाया, और उसके बाद नस्ख वाले भी, उससे काफी कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है कुरान पाक पढ़ने में, उसका तर्जुमा समझने में, तफसीर में। तो कुरान पाक में ऐसी आयत क्यों नहीं निकाल दी गई कि जिनमें इस किस्म के सवालात और कंफ्यूजन पैदा हो? नहीं, वो इसलिए नहीं निकालेगी कि खुद ये एक हमारे लिए तालीम का बायस बनती हैं कि शरीयत को जब आपने इंसानों पर नाफिज करना है और उसको इंसानों से मनवाना है, तो जब आप किसी ऐसे माशरे के अंदर जिसमें अभी तौहीद की बात और
بنیادی باتوں پہ ابھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو تدریج خود آپ کو اختیار کرنی چاہیے. یہ آپ کو دعوت کی حکمت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں کہ کس موقع پہ آپ کو کون سی بات اور کب کرنی چاہیے، اور کیسے خدا نے بھی جب یہ دیکھا کہ جب لوگ جو ہیں وہ ایک چیز کے عادی نہیں ہیں اور وہ ان کو اگر فوراً یہ کہا جائے گا. آپ دیکھیے نا حضرت عائشہ کی جو روایت ہے کہ اگر یہ کہا جاتا فوراً کہ شراب چھوڑ دو اور زنا چھوڑ دو، تو عرب نہ چھوڑتے، اس لیے کہ وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ایک لحاظ سے. سو ان کو تدریج سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کی گئیں. تو یہ ایک حکمت ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی جب آپ کو کلیکٹیولی کوئی چیز کا نفاذ کرنا ہے یا اس کو پنشیبل اوفینس بنانا ہے، تو کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کو بنانا چاہیے. آئی تھنک یہ اس کی وجہ سے اس کو بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو باقی رہنے دیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں احکام کی جو کہ نفاذ کی جو حکمت اور تدریج ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی کتنی اس معاملے میں رعایت رکھتے ہیں اور کتنا زیادہ انسان کی طبیعتوں کا خیال کرتے ہیں. انسانی طبائع جو ہیں وہ جب کسی چیز کے لیے کی بہت خوگر ہوتی ہیں تو ان سے جب ان کو وہاں سے نکالنا ہوتا ہے تو اس میں کتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے اور کتنی آپ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ حکمت ہے جس کی وجہ سے ان آیات کو رکھا گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آپ کے وقت کا، اور بہت ہی عمدہ آج کا سیشن تھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو دین. بہت شکریہ. حافظ.